सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो इस्लामिक हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुल्हिदीन स्केप्टिक्स खुलकर खेलते हैं। हमेशा चंद वाक़यात उठाते हैं, उसको उछालते हैं, हमारी बड़ी शख्सियात पे बातें करते हैं। शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। लेकिन इस कन्फर्मेशन बायस के लिए मैंने सोचा कि मैं एक आलिम साहब को मदऊ करूँ। हमें ये बताएं कि इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीक़ा क्या होना चाहिए, उन शख्सियात पे जो बातें होती हैं उनका जवाब क्या होना चाहिए, और बहैसियत मुल्हिद, एथियस्ट या स्केप्टिक हमारे ऊपर कौन सी फ़राइज़ हमारे ऊपर हैं कि हम इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ते हुए उनका ख्याल रखें। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इरफान शहजाद साहब। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। आपने दरस निज़ामी कंप्लीट किया, फिर आपने मास्टर्स किया इस्लामिक लिटरेचर में, इस्लामिक स्टडीज़ में, फिर आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, फिर आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में PhD की। कई किताबें आप लिख चुके हैं। इत्माम हुज्जत पे किताब है, वो मैं भी पढ़ चुका हूँ। उसके अलावा कूफा के सियासी किरदार पे किताब है जो आने वाली है, हम और हमारे गुमशुदा बच्चे शायद नाम है, वो भी ये किताब आ चुकी है। तो डॉक्टर साहब कोई आपकी किताब रह गई मुझसे बताने के लिए? बस एक किताब है, वो खत्म नबूवत और अहमदी इस्तदलाल। ओह हाँ, खत्म नबूवत और अहमदी इस्तदलाल, वो मैंने नहीं पढ़ी, वो भी ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो इरफान साहब, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर तो समझ में आता है, लेकिन ये इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स का जोड़ बनता नहीं, इस्लामिक स्टडीज मास्टर्स और PhD के साथ, वो कहाँ से आ गया बीच में? ये बस यूं है कि मेरा लिटरेचर से थोड़ी सी दिलचस्पी थी। अच्छा। उर्दू लिटरेचर भी हम पढ़ा करते थे, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा करते थे। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जरा डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो आदमी जो है वो उसको जरा बाउंड होके पढ़ना भी पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने जरा वो भी कर लिया। अच्छा, तो आपका थीसिस किस चीज पे था इंग्लिश लिटरेचर में? हमारे यहाँ तो मास्टर्स के लेवल पर थीसिस नहीं होता। ओह अच्छा, एमफिल में होता है फिर वो? हाँ, वो एमफिल और उसमें होता है। यहाँ तो मैंने सिर्फ मास्टर्स किया था, तो इसमें तो नहीं होता, बस स्टडी की जी। अच्छा, और ये कूफा पे आपकी किताब जो है वो कब तक आ रही है? कूफा पर की जो किताब है, मेरा ख्याल है 1 साल तो लग ही जाएगा। वो काम चल रहा है, देखें। अच्छा, क्योंकि उस पर जो आपकी सीरीज है यूट्यूब पे, वो तो मैंने देखी है, तो वो तो बिल्कुल ही अलग नैरेटिव है। ना वो सुन्नी नैरेटिव है, ना वो शिया नैरेटिव है, वो तो एक इंतहाई ऑब्जेक्टिव और अकली नैरेटिव है। तो मेरे ख्याल से जब वो आएगी तो काफी तहलका मचेगा, मेरा ख्याल है। देखिए क्या होता है। बस कोशिश मेरी यही थी कि जो चीजें हैं उनको ऑब्जेक्टिवली, पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ पेश कर दिया जाए। देखें आप लोगों को कितनी कबूल होती है, कितनी पसंद आती है। कबूल अगर ना भी हो तो उनको सोचने पे मजबूर तो जरूर करेगी, इतना तो है। बाकी कबूलियत वगैरह तो मेरे ख्याल से बड़े लोगों की कबूलियत उनके जाने के बाद ही होती है। वो जो अमीन एहसन इस्लाही की बायोग्राफी में मैंने पढ़ा था कि उनसे पूछा किसी ने कोई राय, उन्होंने अपनी राय बताई, तो उन्होंने कहा कि आपकी राय के हक में मुतकद्दिमीन की कोई राय बताइए। तो आपने कहा कि आप थोड़ा वक्त दीजिए, हम भी मुतकद्दिमीन में से हो जाएंगे। ऐसा ही बात है। चलें जी इरफान साहब, शुरू करते हैं फिर। तो इस्लामी तारीख पर जाने से पहले मैं आपकी ये राय जानना चाहूँगा कि तारीख असल में होती क्या है? क्या ये एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है? इसमें मौरख के दीन का, उसके सियासी कहना चाहिए कि माहौल का क्या असर होता है? यानी तारीख जब हम कहते हैं तो एज अ सब्जेक्ट इससे मुराद क्या होती है? नैरेटिव्स को जमा करना, यही तारीख होती है। जितने भी आपके लोग जो चीज़ें नरेट कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर एक मौरिख आता है और उसको रिकॉर्ड कर देता है। तो जो अब उसमें फिर 2 तरह की हम चीज़ें देखते हैं तारीख के अंदर। एक वो होते हैं जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स होते हैं, यानी कि तमाम लोग उसके ऊपर मुत्तफिक होते हैं कि ये वाक़या तो ऐसा ही हुआ था। ये रिपोर्टिंग होती है, यानी इसमें तासुरात शामिल नहीं होते, बल्कि वाक़े की रिपोर्ट होती। तो इस किस्म के वाक़यात को हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। इसके ऊपर किसी को कोई, इसकी नरेशन में, इसके होने में, इसके हैपनिंग में किसी को कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर कि यूनान से सिकंदर आज़म उठा था और उसने पूरी दुनिया जो थी, अपने वक्त की जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड थी, उस पर काफ़ी उसने फतूहात हासिल कर ली थी। अब बहुत पुरानी शख्सियत है, मगर इसके बारे में कोई शक नहीं है कि ऐसा हुआ था।
اور اسی طرح افلاطون ہے، ارسطو ہے، یہ علم کی دنیا کے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. رومن امپائر کے بارے میں، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے دور میں مغل سلطنت ہے، اس میں کئی بادشاہ آئے، ان کے یہ ہوتے ہیں اسٹیبلش فیکٹس. اس کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ جس کو ہم اپنی علمی اصطلاح میں اخبار احاد کہتے ہیں یا انڈیویجول رپورٹنگ کہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں لوگوں کے انڈیویجول نریشنز. یہ اسٹیبلشڈ فیکٹس نہیں ہوتے، بلکہ لوگ جو اسٹیبلش فیکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ بھی بیان کرتے رہتے ہیں. ان میں تاثرات بھی شامل ہوتے ہیں، تعصبات بھی شامل ہوتے ہیں، اور مس رپورٹنگ بھی شامل ہوتی ہے. بہت کچھ ہوتا ہے اور درست چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو ان اخبار احاد کو ہم لے لیا کرتے ہیں. ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ ہوا کرتا ہے. تاریخ میں جتنی بھی لے دے آپ کو کرٹیسزم آپ کو سننے کو ملتا ہے، وہ سارا اخبار احاد یا انڈیویجول رپورٹنگ میں ہوتا ہے جو لوگوں نے رپورٹ کی ہوتی ہے. اسٹیبلش فیکٹس میں کوئی بحث مباحثہ عام طور پر ہوا نہیں کرتا. یہ دو چیزیں. اچھا جی، بہت شکریہ. اچھا، تو اس میں جب آپ نے کہا کہ تاریخی واقعات کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس میں مورخ کا کیا رول ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو مورخ ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ کون سا واقعہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہسٹوریکل فیکٹ بتایا جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب ہم تاریخ یونان پڑھتے ہیں تو تاریخ یونان تمام کے تمام جو ملتی ہے وہ ایتھنس یا ایتھینین لوگوں کے نقطہ نظر سے ملتی ہے. ہمیں اسپارٹنس کے نقطہ نظر سے کوئی تاریخ نہیں ملتی. یہی اگر میں مثال اسلامی تاریخ پہ لاؤں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ مکہ، مدینہ، طائف میں کیا ہوا، بیزنٹیم میں کیا ہو رہا تھا، فارس میں کیا ہو رہا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کا نقطہ نظر تھا. مسلمانوں کی جو ترقی تھی، جنہوں نے پھر فتح مکہ ہوئی اور پورے عرب پہ قبضہ ہوا، اس سے ریلیٹڈ مرتدین کا کیا نقطہ نظر تھا، کفار کا کیا نقطہ نظر تھا، وہ ہمارے سامنے نہیں آتا. تو اس میں جو مورخ ہوتا ہے وہ کتنا رول پلے کرتا ہے تاریخ کی صحیح ریکارڈنگ کے لیے، اور کیا آج ہمارے پاس ایسا کوئی کہنا چاہیے میتھڈ موجود ہے کہ ہم اس کے ذاتی تاثرات کو اس تاریخ سے الگ کر سکیں جو اس نے بیان کی ہے؟ جی، بہت اہم ہوتے ہیں مورخ کے اپنے ذاتی تاثرات اثر انداز ہونے میں اور پکچر ہمارے سامنے پیش کرنے میں. اس میں بھی دیکھیے کہ اسٹیبلش فیکٹس تو وہ چینج نہیں کرتا نا. یعنی مسلمانوں نے اگر کسی ملک پر حملہ کیا اور وہاں حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی، تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. اب جو مسلمان مورخ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہ جسٹیفائڈ تھا، تو یہ تاثرات وہ اپنے ساتھ ساتھ وہ نقل کر رہا ہے. تو رپورٹ جب ہم آج کے دور میں بیٹھ کے دیکھیں یا کوئی آج کے دور میں کوئی غیر جانبدار ریڈر، قاری ان چیزوں کو دیکھے، تو کم از کم اسٹیبلش فیکٹس کے لحاظ سے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ بھی یہ واقعہ تو ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو مورخ اپنے تاثرات نقل کر رہا ہے وہ ظاہر اثر انداز ہوتے تو ہیں، لیکن تاثرات کو واقعات سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ معاصر اب مورخ کا بھی کی لیمیٹیشنز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مورخ جو ہے وہ اپنے دور کی لیمیٹیشن سے کسی طرح بلند ہو جائے، مکمل طور پر بلند ہو جائے. یہ بھی اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. تو پھر آج کے ریڈر کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ تقابلی مطالعہ کرے، کمپیریٹیو اسٹڈی کرے، ادھر کا بھی نقطہ نظر اٹھائے، ادھر کا بھی نقطہ نظر اٹھائے، اور پھر وہ دیکھے کہ یہ نقطہ نظر کی بحث ہے. نقطہ نظر میں تو آپ چیزوں کو کمپیریٹیو اسٹڈی نہ بھی کریں تب بھی آپ نقطہ نظر کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کو کسی اور نقطہ نظر سے چیز کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی مورخ نے اس کو ایک نقطہ نظر سے لکھا، آپ اس کو دوسرے نقطہ نظر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو دو مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اس سے ایک سے زیادہ نقطہ نظر سامنے آ جاتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو فیکٹس ہوتے ہیں ایز دے ہیپنڈ، ایز اٹ از، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل. تو عرفان صاحب یہ اس بارے میں کچھ بتائیے گا کہ جب اب ایک عام آدمی تاریخ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ویسٹرن تاریخ بھی پڑھتا ہے، وہ اسلامی تاریخ بھی پڑھتا ہے، تو ان دونوں مورخین کے رجحانات میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ جس طرح ایک ویسٹرن ہسٹورین ہے
وہ اپنی تاریخ لکھ رہا ہے کوئی, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسلامی تاریخ لکھ رہا ہے, لیکن ریکارڈنگ آف ہسٹری ایز پر ویسٹرن سویلائزیشن یا ویسٹرن ہسٹورین ایز کمپیئر ٹو اسلامک ہسٹورینس, آپ کو کوئی طرز عمل کا یا تحقیقی نظریے کا کوئی فرق نظر آتا ہے ان دونوں میں؟ ہمارے جو قدیم مورخین تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آبجیکٹو طریقے سے تاریخ کو جمع بھی کیا کرتے تھے اور پیش بھی کیا کرتے تھے, اور ہمارے جو بعد کے مورخین ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر زیادہ یو کین سے کہ پارشیلٹی آتی چلی گئی تھی. اور یورپ میں الٹ ہوا ہے, وہاں کے جو شروع کے ہسٹورینس ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انداز ان کے ہاں تھوڑا زیادہ غالب رہا وہ مسلکی چھاپ کا یا اس کا زیادہ رہا, لیکن بعد میں وہ زیادہ آبجیکٹو ہوتے چلے گئے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن یہ میرا تاثر ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مورخین ہیں مسلمانوں کے, وہ جو بعد کے ہمارے مورخین ہیں ان میں جذباتیت اور تعصب جو ہے وہ خاصا کھل کے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. یعنی وہ اپنا تعصب اور اپنا تاثر چھپاتے نہیں ہیں. لیکن ویسٹ کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب کچھ لکھتے ہیں تو بھرم میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو معروضی انداز میں لکھ رہے ہیں, لیکن انڈر دا کرنٹ جو ہے ان کا تعصب اپنا کام دکھا رہا ہو. یہ بات تو شاید صحیح ہے کہ یہ شاید ناممکن بھی ہے کہ انسان کوئی کام کرے اور اس میں سے اپنا آپ نکال لے, وہ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. تو آپ کے لیے یا ایک کہنا چاہیے تحقیقی انداز میں پڑھنے والے کے لیے اسلامی تاریخ میں کون کون سے ماخذ اویلیبل ہیں ہمارے لیے, یا اردو میں کم از کم؟ ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو قدیم اور اصلی اولین ماخذ تھے ان میں سے کئی چیزوں کے تراجم ہو گئے. تو اس طرح سے آج کے قاری کے لیے بھی اولین مصادر جو ریسورسز تھے ان تک اردو میں رسائی ممکن ہو گئی ہے. تو اولین اگر کسی کو صرف مقصد کیا ہے قاری کا, اگر اس نے صرف ایک اوور ویو لینا ہے, سرسری جائزہ لینا ہے, تو پھر کوئی مختصر تاریخ پڑھ لے. اور اگر اس نے کوئی تحقیقی انداز اختیار کرنا ہے تو اس کو اولین مصادر کو دیکھنا چاہیے. تو ہر طرح کی اس لحاظ سے تواریخ لکھی گئی ہیں, مختصر بھی, متوسط درجے کی بھی اور مفصل بھی. تو یہ تمام طرح کی تواریخ موجود ہیں. ہمارے ندوی حضرات نے جو ندوۃ العلماء ہے انہوں نے جو ہے محی الدین صاحب کی تاریخ ہے, مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے, وہ آج کے دور کے لیے ایک اچھی تاریخ ہے. اور اگر آپ نے اولین مصادر سے پڑھنا ہے تو تاریخ طبری ہے, اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. تاریخ طبقات ابن سعد ہے جو اس سے بھی پہلے کی ہے, اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے جمہرۃ الانصاب ہے جس میں وہ بھی تاریخی اس کا جو ہے وہ نسب کی, یعنی کہ لوگوں انصاب کی تاریخ ہے, انصاب کی تاریخ ہے, لیکن اس کے اندر تاریخ کے بہت قیمتی مواد موجود ہے, وہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے. اس طرح اور بھی بہت سی اولین دور کی تواریخ اردو میں ترجمہ ہو گئی. زبردست. یہ آپ نے جو بتایا یہ شاہ معین الدین ندوی صاحب کی جو تاریخ ہے 3 جلدوں میں. جی. اچھا, تو اچھا یہ تو ہو گیا ایک عام قاری کے لیے, لیکن جب آپ جیسا محقق کوئی مطالعہ کرتا ہے تو آپ کس طرح اپنی ہسٹوریکل اسٹڈی کو آپ نے آرگنائز کیا ہے؟ مطلب جیسے ہمارے پاس سب سے پہلی تاریخ آتی ہے اپنے اسحاق کی جو بھی موجود نہیں ہے ابھی, پھر المغازی آ جاتی ہے واقدی کی, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ابن سعد ہے, فتوح البلدان ہے, یعقوبی ہے, پھر طبری ہے, پھر مسعودی ہے, اور پھر لمبا سلسلہ چلتا ہے تاریخ الخلفاء تک جو 15ویں صدی میں ہے, اور ابن خلدون 14ویں صدی کے آس پاس ہے. تو اس میں آپ کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ آپ کو تاریخ کا مطالعہ کن سورسز کی بنیاد پہ, اور کون سی آپ کی پرائمری سورسز آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتی ہیں, اور کون سی سیکنڈری سورسز ہوتی ہیں؟ جی, اس طرح ہے کہ اس کو ہم 3-4 کیٹیگریز میں دیکھتے ہیں. ایک کہ کتب تاریخ جو تو لکھی ہی تاریخ کے موضوع پر گئی ہیں,
دوسری ہیں طبقات کی تاریخ، جس میں جو ہے مختلف طبقے، یعنی صحابہ کا طبقہ، پھر صحابہ کے اندر کئی طبقے، اور پھر تابعین کا طبقہ، پھر دوسرے طبقے، یہ طبقات کی تاریخ ہوتی ہے، تو اس کو بھی یہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر کتب احادیث ہیں، اس کے اندر نہ صرف اپنے دور کی تاریخ بلکہ آنے والے ادوار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں یا اس قسم کی اور جو کچھ معلومات ہیں، تو وہ کتب احادیث کو بھی ہم تاریخ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انساب کی کتب ہوتی ہیں، جس میں نسب نامے ہوتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی شادی فلاں سے ہوئی، فلاں قبیلے کا فلاں سے کیا تعلق ہے، تو یہ، اور پھر ان کے درمیان بھی کچھ اہم واقعات، تو وہ انساب کی کتب کو بھی ہم الگ سے دیکھتے ہیں۔ پھر بلدان کی کتب، یعنی کہ جغرافیہ کی کتب، اس کے اندر بڑے قیمتی معلومات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کتب فقہ بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ فقہی معاملات میں بعض ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں جو فقہا کے درمیان قانونی حیثیت سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی تاریخی مواد رکھتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخر میں ادب و شاعری کی جو کتابیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ عام آدمی کی دلچسپی زیادہ ان کتابوں میں ہوتی ہے جو ادب کی کتابیں ہوتی ہیں، جو تاریخ کے موضوع، جو تاریخی مواد کو پیش کرتی ہیں، لیکن بیسیکلی جو ادب کی کتابیں ہیں، یعنی لٹریچر، شعر و ادب، ان کے اندر مواد جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اوتھینٹک نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو، ان کیٹیگریز کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ہمارے پاس جو اولین تاریخ کی کتابیں اویلیبل ہیں، ان میں تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، محبر ہے محمد بن حبیب کی، معارف ہے ابن قتیبہ کی، پھر تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ تبری ہے، التنبیہ والاشراف مسعودی کی تاریخ ہے۔ تو یہ ہم تاریخ کی کتابوں میں سے، اخبار الطبال ہے ابو حنیفہ دنیوری کی، تو یہ چیزیں جو ہیں۔ پھر فتوح البلدان ہے یہ بلازری کی، اور انصاب الاشراف ہے، اور اس طرح یہ اولین دور کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم سیکنڈری میں تو پھر کافی مواد ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ ان اولین مصادر پر رکھی جاتی ہے۔ تو بعد کی کتابوں کو پھر ہم انہی مصادر کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اگر بعد میں کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو ان میں نہیں ہے، تو پھر ویریفائی کیا جاتا ہے کہ ان سے کیسے رہ گئی۔ تو اگر واقعی ایسی بات ہے کہ ان سے رہ گئی اور ان کو بعد والوں کو پتہ چلی، تو پھر عقلی امکانات کو مد نظر رکھ کر اس کو رد یا قبول کیا جاتا ہے، ورنہ میں اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ایک مثال کا سوال پوچھتا ہوں آپ سے، مثال سے سوال پوچھتا ہوں کہ جیسے ابن اسیر جو ہیں، اور یہ ابن کثیر سے پہلے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید 12ویں صدی کے آس پاس ہیں، 13ویں صدی میں ہیں۔ تو ابن اسیر کی جو ہے الکامل، اس میں ان کا جو صحابہ کے بارے میں جو روایات ہیں وہ باقی مورخین نقل نہیں کرتے، جیسے کہ حضرت عائشہ کا جو رول تھا حضرت عثمان کے ٹائم پہ، فتنے کے ٹائم پہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی مورخین نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور ابن اسیر نے وہ ذکر کیوں کیا؟ اور آج اگر آپ تاریخ پہ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کے کون سی چیزوں کو استعمال میں لا کے اس کے رد یا قبول کا فیصلہ کریں گے؟ ابن اسیر نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو چیزیں لکھی ہیں، اس میں کچھ تو تبری نے ہی لکھی ہیں، تو ایسی چیز تو نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ابن اسیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساتھ سند نقل نہیں کرتے ہیں، تو اس بنا پر ان کے ہاں جو اسی سند پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جس کی اصل ہمیں پچھلی کتابوں کے اندر ملے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ پچھلی کتابوں میں نہیں ہے یا غیر مستند انداز میں کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ ابن اسیر کی الکامل میں پھر اس کو ظاہر ہے کہ ناقابل اعتبار نہیں سمجھا جائے۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ سند نقل نہیں کر رہے تو پھر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بعد میں کسی نے شامل کر دی یا یہ کہ یہ انہوں نے کسی وجہ سے شامل کر دیا، تو اس کو کنفرمیشن ضروری ہوگی۔ تو ابن اسیر جو ہیں یہ ابن کثیر سے پہلے آئے ہیں، تو ابن کثیر کی تاریخ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟
ہوتا یہ ہے کہ جو بعد والے ہوتے ہیں ان کی تواریخ زیادہ جامع ہوتی ہیں، اچھا کیونکہ وہ پچھلے والوں کی بھی لے لیتے ہیں اور جو چیزیں ان سے رہ گئیں آگے پیچھے سے وہ بھی لے لیتے ہیں. تو اس بنا پر ان کی جو بعد والے ہوتے ہیں ان کی زیادہ جامع ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعد والے جو ہوتے ہیں ان کی ترتیب بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو تصنیفی خصوصیات کی بنا پر بعد والی تواریخ زیادہ مقبول ہو جایا کرتی ہیں. والبدایہ والنہایہ جو ہے وہ اس بنا پر مقبول ہے کہ اس میں معلومات بہت زیادہ اچھے طریقے سے جمع کی گئی ہیں اور ترتیب بھی بہت اچھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور قابل اعتماد بھی ہیں اہل سنت کے اندر، اور ویسے بھی قابل اعتماد تھے. طبری کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ معلوم وہ سنی تھے کہ شیعہ تھے جی، لیکن ابن کثیر کی جو شہرت ہے وہ بہت ہی اچھی ہے. تو اس بنا پر بھی ان کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ مقبول ہے. پھر چونکہ اہل سنت میں سے تھے، اہل سنت کے اماموں میں شامل، بڑے علماء میں شامل ہیں، تو اس لیے بھی اہل سنت کی دلچسپی ان کی تاریخ سے بہت زیادہ ہوئی ہے. تو یہ اوتھینٹک ہم ان کو مان سکتے ہیں، ثقہ ان کو مان سکتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ کہ جب وہ دور ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو تاریخ ہوتی ہے اس میں تو پھر شیعہ سنی کا فرق بہت زیادہ پیدا ہو گیا. تو ایز اے نیوٹرل ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں جو ہے وہ جو ہے ایز اے مورخ کردار ادا کیا ہے، ایز اے مسلم یا ایز اے سنی مسلم کردار ادا کم ہے ان کا. دراصل وہ محدث تھے تو وہ پھر اپنا نقد و جرح بھی استعمال کرتے ہیں راویوں کی جرح میں. اس طرح سے وہ ان کی ایک درجہ وہ بلند ہو جاتا ہے ان کا. لیکن خود مورخین، ہمارے محدثین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی روایات کے معاملے میں وہ معیارات نہیں برتے جا سکتے جو حدیث کے نقد میں وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بات نقل کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر وہ بہت کڑے معیارات رکھتے ہیں راویوں کی جانچ پرکھ میں. لیکن تاریخ کے اندر جو محدثین ہوتے ہیں وہ اتنے کڑے معیارات نہیں رکھتے. تو ابن کثیر اگرچہ بہت بڑے محدث تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایک مورخ کی حیثیت سے ہی وہ تاریخ لکھی ہے. تو اس کے اوپر اتنے زیادہ کڑے معیارات انہوں نے نہیں لگائے. ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ خود حدیث کے اندر بھی کڑے معیارات لگانے کے معاملے میں مختلف درجات پائے جاتے ہیں. جی وہ احادیث جو دین کے احکامات سے متعلق ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ سخت معیار لگایا جاتا ہے، اور جو احادیث کسی چیز کی فرع کے بارے میں ہوں، یعنی اصل حکم تو موجود ہے آلریڈی اور اس کے بعد یہ اس کی ایک اپلیکیشن کی چیز ہے، تو اس میں وہ معیار کو نیچے لے آتے. پھر اگر فضائل کی بات ہو، یعنی کہ یہ چیز اچھا ہے یہ کام کرنا، تو فضائل کی بات ہو تو پھر معیار بالکل ہی نیچے لے آتے ہیں. تو یہ تو معاملہ حدیث کے معاملے میں بھی کرتے ہیں. تو اسی بنا پر تاریخ کے معاملے میں وہ ایسے کڑے معیارات نہیں لگاتے، کیونکہ تاریخ تو لوگوں کی بیان ہو رہی ہے، تو وہ پھر اس کو جانے دیتے ہیں، سوائے یہ کہ معاملہ کسی پر الزام تراشی یا تہمت تک پہنچ جائے. جب معاملہ الزام اور تہمت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ معیارات لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس چیز کو ویریفائی کیا جا سکے کہ جو الزام یا تہمت لگائی جا رہی ہے وہ کس درجے درست. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس سے ضمنی ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ابھی کہ ہمارے ہاں ابن خلدون کا بڑا نام ہوتا ہے کہ انہوں نے سوشیولوجی کا علم پیدا کیا، اس پہ کام کیا، فلسفی آف ہسٹری پہ کام کیا، لیکن ان کے بعد ایک بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے اسلامی تاریخ میں، اسلامی تاریخ کے علمی کام میں. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ سیاست تھی کہ سیاسی مد و جزر کی وجہ سے مسلمانوں کا اس علم سے توجہ ہٹ گئی جس کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی تھی؟ تو ان کے بعد کوئی مورخ نظر نہیں آتا جس نے اس طرح سوشیولوجی پہ، فلسفی آف ہسٹری پہ کام کیا. دیکھیے، زوال کا دور تھا اور زوال جو ہوتا ہے وہ قوموں پر آیا ہی کرتا ہے. بالکل. تو اب دیکھیے یونان آج بھی ادھر ہی موجود ہے،
جس زمانے میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کسی زمانے میں انہوں نے انجام دیے تھے، آج کچھ بھی نہیں کرتے، ایسی کوئی کنٹریبیوشن ان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دور آتا ہے کسی قوم کے اوپر جب اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابن خلدون کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہمارے دور زوال کا گویا آخری بڑا آدمی تھا، جس نے ایک بہت کمال کی چیز لکھی مقدمہ کے نام سے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو ابن خلدون کے اس کارنامے کی اہمیت وقت کا تو احساس ہی نہیں ہوا۔ انگریزوں نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑی اس نے چیز لکھی ہے، تب جا کے مسلمانوں کو پتہ چلا۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا۔ اچھا، مسلمان جب ہم جی کہیے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کر دوں، جب ہم مسلمان کہتے ہیں نا تو اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ مسئلہ جو ہے نا زوال کا، وہ قوموں سے متعلق ہوتا ہے، مسلمان سے متعلق نہیں۔ یعنی کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت مشرقی قوموں کے اوپر زوال آیا، وہ ان کی اکثریت مسلمان تھی جی۔ تو زوال ہمیشہ قوموں پر آتا ہے، چاہے وہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے مشرقی قوموں پر زوال آیا۔ چنانچہ یہاں پہ جو ہندو ہیں یا جو کرسچن ہیں وہ بھی ایسے ہی زوال کا شکار ہیں جیسے کہ مسلمان۔ تو لیکن چونکہ مسلمان زیادہ ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر زوال آیا تو بس پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اسلام کی کارستانی ہوگی۔ علامہ اقبال کے محبین آپ سے ناراض ہو جائیں گے کہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خاص ایک ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو وہ تو قوم کا سلسلہ بالکل دین سے جوڑ دیتے ہیں آج تک۔ جی ہاں، اقبال کے ہاں تو قومیت جو ہے وہ دینی نقطہ نظر سے آتی ہے، مگر جو تاریخی حقائق ہیں وہ تو یہی ہیں کہ قوموں کے اوپر زوال قوموں کے لحاظ سے آتا ہے۔ جی، اس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو حدیث پہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ایک خاکروب تھا، تو 2 خاکروب تھے ہمارے ہاں۔ جو آپ کو پتہ ہے، یہ خاکروب جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مسیحی ہوتے ہیں، کرسچنس۔ تو تحریک آزادی چل رہی تھی، تو 2 مسیحی بیٹھے ہوئے تھے، بیڑی پی رہے تھے، اور انہوں نے اپنے جھاڑو اپنے بغل میں ڈالے ہوئے تھے۔ تو ادھر سے نعرے لگاتے ہوئے گزرے مسلمان کے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو اس نے کہا، ایک خاکروب نے دوسرے سے کہا کہ یہ مسلمان، پنجابی میں نا، یہ مسلے کے منگتے ہیں، یہ مسلمان کیا مانگتے ہیں؟ تو اس نے کہا، یہ ہم سے آزادی مانگ رہے ہیں، ہم نے نہیں دینی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو انگریز مسیحی ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم انگریز ہیں، اور یہ ہمارے انہوں نے اپنے آپ کو انگریزوں سے ایفیلیٹ کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، اس طرح کی جو ہوتی ہے نا، کہنا چاہیے ہسٹوریکل افیم، وہ سب لوگ دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی۔ لیکن اچھا، ایک حدیث پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے ابھی انجینئر صاحب کا بہت شہرہ ہے، اس سے پہلے بہت بڑے حلقے کو جناب مولانا اسحاق صاحب نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے، اور انجینئر صاحب کا بھی یہی ہے کہ آپ تاریخ کو چھوڑیں، آپ حدیثیں پڑھیں۔ آپ حدیثوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون حق تھا کون باطل تھا۔ وہ اس میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایک اہل سنت کا جو ہے حضرت معاویہ وغیرہ ان کے حق میں بیان ہو، تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے تو سارے جو راوی ہیں وہ تو دمشقی ہیں، تو اس وجہ سے اب اس حدیث پہ قابل اعتماد ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا کڑا معیار ہے، لیکن اس کڑے معیار کی بنیاد پہ پھر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ تم تاریخ کو مت دیکھو، تم حدیثوں میں جو تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں اس کو دیکھو، تو ان میں پھر ایک عام انسان کے لیے مناسب طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ جو روایات اوتھینٹک طریقے سے آئی ہیں، یعنی اوتھینٹک راویوں کے ذریعے سے وہ آئی ہیں اور محدثین نے اس پر جرح و تعدیل کے بعد کچھ اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو ان کو خواہ نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ بلا کسی تنقید کے قبول کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کو لے کر ہی ہم آگے چلیں گے۔ لیکن تاریخی واقعات کو محض نص کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خود رسول اللہ نے بھی
محض نص کی بنیادوں پر ایسی کوئی نصوص ہمیں نہیں دی ہیں جو اتھینٹک ہوں، جن کی بنیاد پر ہم بعد میں آنے والے تاریخی واقعات کو اس طرح سے ہر واقعے کو پرکھ سکیں کہ اس کے اندر صحیح یا غلط کا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ کچھ روایات ایسی موجود ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فتن یعنی خانہ جنگی کا جو دور آنے والا تھا اس کے بارے میں پوری کافی ڈیٹیلز موجود ہیں، لیکن رسول اللہ کی جو روایات ہوتی ہیں اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نامینیٹ نہیں کرتی ہیں کسی فرد کو، خاص کسی فرد کو یا خاص کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ قبیلے کو کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو رسول اللہ فیصلہ کر گئے تھے۔ آپ جو ہیں وہ کچھ معیارات آپ بتا دیتے ہیں موٹے موٹے۔ تو دور فتن کی روایات تو بہت اتھینٹک ہیں، جس میں آپ نے کافی تفصیلات بتائی ہیں کہ میرے بعد جو ہے وہ خانہ جنگی ہوگی، فتنے آئیں گے، تو اگر تمہارا نظم اجتماعی یا حکومت یا تمہارا امام یا تمہارا لیڈر موجود ہو تو پھر تم نے اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کے ساتھ ہی رہ کر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اگر تمہارا امام ہی نہ رہے تو پھر تم تمام گروہوں سے علیحدہ رہنا۔ اسی طرح خوارج کے بارے میں بھی آپ نے اطلاع دے دی تھی کہ ایسے لوگ نکلیں گے کہ جن کی عبادت کے اوپر ایسی عبادت وہ کریں گے کہ دیکھ کر تمہیں محسوس ہوگا کہ ہماری عبادت تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی، اصل عبادت گزار تو یہ ہیں، مگر دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے۔ تو اس قسم کی روایات تو آپ نے دے دی تھیں اور اس کی بنا پر صحابہ ان کا اطلاق کرتے ہوئے اپنے لیے لائحہ عمل اور اپنی روش اختیار کیا کرتے، اور ان کی بنا پر ہم بھی کچھ فیصلے کر سکتے ہیں۔ مگر فرد کے بارے میں جس طرح ہمارے ہاں نصوص پیش کی جاتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا غلط طریقہ کار ہے ہمارے خاص طور پر علماء کا، ان کو تاریخ کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ان کی خاص طرح کی علمی تربیت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تاریخی واقعات کو بھی واقعات کی طرح دیکھنے کی بجائے نص کی روشنی میں استدلال کے انداز میں دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ جو استدلال اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی استدلال اس طرح سے ہوتا ہے، وہ احکامات میں ہوتا ہے، دین کے اندر، دین کی جو سائنس ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی یہ حکم کیسے ثابت ہوگا۔ وہ پیش کریں گے جی دیکھیں جی یہ قرآن کی نص ہے، یہ حدیث کی نص ہے، اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں ان کی دلالت سے یہ ثابت ہوتا ہے، سیاق و سباق سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ٹریننگ ان کی ہوتی ہے جو ہے قرآن کے اندر، قرآن کی سائنس میں یا احکامات کی سائنس میں، یہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی تربیت کو لے کر وہ تاریخ میں آ جاتے ہیں اور پھر سارا حق و باطل، درست غلط جو ہے وہ کسی حدیث سے، نص سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک حدیث لے آئیں گے کہ جو ایک فلاں شخصیت ہے جو وہ جدھر موو کرے گی حق اس کے ساتھ گردش کرے گا، وہ جدھر گردش کرے گی حق اس کے ساتھ گردش کرے گا۔ اب وہ ایک حدیث لے آئیں گے، نص لے آئیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ واقعات کیا ہو رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ نص آ گئی ہے ہمارے پاس، اس کے حساب سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے۔ چلیے، یہ روایت تو اتنی مضبوط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ تو اب ان کے لیے یہ نص بن جائے گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بعد کے معاملات میں حضرت علی کی روش میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ نص آ گئی تو بات ثابت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کی وہ لے آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مزے کی چیز آپ کو بتاؤں، جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انتخاب ہوا تو صحابہ میں سے کسی نے بھی کوئی نص پیش نہیں کی کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ہونی چاہیے۔ اس بنا پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے ان کی خلافت کے بارے میں اشارہ دیا تھا، دیکھیے فلاں حدیث فلاں موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا، فلاں موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر خلیفہ بنیں گے۔
کوئی ایسی بات صحابہ نے نہیں کی. وہ آپس میں بیٹھے, وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ خلیفہ بن جائیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ خلیفہ بن جائیں, حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے. اچھا, اب ہمارے علماء کیا کرتے ہیں, وہ لے آتے ہیں, کہتے ہیں جی ابو بکر کی خلافت تو نص سے ثابت تھی. پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں, پھر قرآن کی کوئی آیت نکالتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی تو جو خلافت ہے وہ نص سے ثابت ہے. اب جو نص کو نہ مانے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اگرچہ نصوص میں ایسے اشارات ضرور موجود تھے کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابوبکر کی خلافت پر استدلال کیا جا سکتا, لیکن وہ اسٹیبلش فیکٹ نہیں بنتا. لیکن آپ کو ہمارے ہاں ایسے علماء کی پوری کیٹیگری ملے گی جو حضرت ابوبکر اور اسی طرح حضرت علی کی خلافت کے اوپر نص سے استدلال کرتے ہیں. نص سے استدلال پروبیبلٹی کے اس کے کیٹیگری میں ہو سکتا ہے, اسٹیبلشڈ فیکٹس کبھی بن ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے جب صحابہ نے اسی طرح دیکھیے کہ جب حضرت علی ہیں وہ خلیفہ بنے ہیں اور پھر وہ خلیفہ ان کی خلافت کو کچھ لوگوں نے نہیں بھی مانا ہے, تو وہ اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طرح کی قانونی نکات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے مدینہ والوں نے میری بیعت کر لی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. لیکن بعد والوں نے کیا کیا, بعد والوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ نے تو حضرت علی کی خلافت کا تو وہ دے دیا تھا, فیصلہ دے دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہوں فعلی مولا. غدیر خم. اب غدیر خم میں ایک نص لے آتے ہیں, اس نص کے اوپر استدلال پہ استدلال کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن واقعے کو نہیں دیکھتے. واقعہ کیا ہے کہ حضرت علی جب خلیفہ بن رہے ہیں تب بھی اس نص کو پیش نہیں کر رہے ہیں. یعنی حضرت علی کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ مجھے تو رسول اللہ خلیفہ بنا گئے. پھر جب لوگ ان کی خلافت نہیں قبول کر رہے تھے تب بھی وہ اس نص کو پیش نہیں کر رہے تھے. تو کسی موقع پر حضرت علی نے اس نص سے استدلال کبھی بھی پیش ہی نہیں کیا. تو لیکن آج کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دلیل حضرت علی کی نص کی یہ والی روایت. اب یہ دیکھیے کیسی عجیب چیز ہے, اس روایت کو پہلے ثابت کرتے رہیں گے کہ یہ متواتر تھی, یعنی اتنے لوگوں نے نقل کی, اتنے اتھینٹک لوگوں نے کی, یہ کیا وہ کیا, بے شمار, حتیٰ کہ غدیر خم کے اوپر عید منانے کا سلسلہ بھی جاری کر دیا گیا. جی. لیکن اس سے سارا جو کھیل ہے وہ استدلال کا ہے. تاریخی واقعات کسی استدلال کے محتاج نہیں ہوتے, وہ اپنا آپ خود اپنی ویلیو پہ, اپنی فیس ویلیو پہ منواتے ہیں. ان کی تحقیق اور تجزیہ ان واقعات کی آرگینک ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن میں دیکھنا چاہیے کہ کیوں علت, کس کاز اور ایفیکٹ سے ایک چیز بنی ہے. اور استدلال نصوص سے کرنے کا سلسلہ خود صحابہ کے اندر موجود نہیں ان مواقع کے اوپر, لیکن بعد والوں کے لیے سب سے بڑی دلیل وہ نص بنی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اہل علم ہیں وہ تاریخ کو سمجھنے کی بنیادی تربیت نہیں رکھتے, سوائے کچھ اچھے کچھ ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر جو میں وہ بات کرتا ہوں, لیکن وہ بھی جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی ذاتی محنت سے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہمارا جتنا میرا علم ہے کہ درس نظامی میں تو تاریخ شامل ہی نہیں ہے, سرے سے اسلامی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی مدارس میں, اور اس کے بعد جو لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں سیکھ لیتے ہیں. تو یہاں جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ استدلال جو ہے وہ تاریخی واقعے سے تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ کسی نص سے نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں حضرت ابوبکر نے 17 نمازیں پڑھائیں, تو یہ اشارہ تھا امت کے لیے کہ یہ میرے جو ہے یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد. اور دوسری طرف تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے, دوسری طرف جو غدیر پہ جو اعلان ہوا تھا اس کی بھی تاریخی واقعے کو دیکھا جائے گا, بجائے اس کے کہ اس واقعے کو ولایت کی یا امامت کی یا خلافت کی نص مانا جائے. میں صحیح سمجھاؤں آپ کی بات؟ جی اچھا, یہاں پہ آپ نے جو تاریخ پڑھنے کے یا جس طرح آپ نے تاریخ کو پڑھا ہے اس کے جو اصول آپ نے بیان کیے ہیں وہ بہت ہی الگ ہیں, لیکن وہ میں ذرا تھوڑی دیر میں آتا ہوں اس کی طرف. پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کو آپ ایز اے ماخذ تاریخ دیکھتے ہیں یا ایز اے کہنا چاہیے کارنر اسٹون آف فلسفی آف ہسٹری دیکھتے ہیں, کہ وہ آپ کو تاریخی واقعات بتائے گا یا وہ آپ کو وہ فلسفہ سمجھائے گا جس سے آپ کو تاریخ سمجھنی چاہیے؟ قرآن مجید میں تاریخی واقعات تو نقل ہوئے ہیں,
لیکن قرآن مجید تاریخی واقعات کا نہ تو کوئی فلسفہ پیش کرتا ہے، نہ اس کو سمجھنے کا کوئی طریقہ ہمیں بتاتا ہے. ایسی کوئی بھی چیز قرآن مجید کا موضوع ہی نہیں ہے. قرآن مجید ہمیں قرآن مجید کا جو مقصد ہے تاریخی واقعات بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کن کن موقعوں پر خدا نے دنیا میں اپنے رسولوں کے وقت میں مداخلت کر کے اپنا آپ ایکٹیولی دکھایا تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے تھے. تو یہ ہے وہ عبرت کا پہلو جس کو قرآن مجید مد نظر رکھ کر کچھ تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے، اور پھر ان تاریخی واقعات میں بھی اپنے بیان کو صرف عبرت کے پہلو تک محدود رکھتا ہے اور اسی کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ تفصیلات بیان کرتا ہے، مگر بالکل بھی غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جاتا. اس لیے قرآن مجید کوئی فلسفہ نہ تاریخ بیان کرتا ہے نہ فلسفہ تاریخ بیان کرتا ہے. ٹھیک. تو اس میں جب ہم تھوڑے جو اس کے جیسے غامدی صاحب کا نظریہ ہے اور کافی علماء اس سے کافی حد تک کہنا چاہیے کہ سہمت ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا انذار کی تاریخ ہے. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر میں سورہ لہب کو کس طرح سمجھوں گا، اور پھر میں سورہ قمر میں اطلع بعد زنیم جیسے ہے کہ وہ بے اصل ہے، اور لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو اس دور کی تاریخ کو لے کے پھر میں قرآن مجید کی ان آیات کو کس طرح سمجھوں. جیسے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کچھ آئیں، ولید بن عقبہ کے بارے میں کچھ آیات آئیں، تو ان کو پھر کس طرح دیکھنا چاہیے؟ یہ وہی بات ہے جس طرح سے عاد و سمود کے قصے بیان کیے ہیں اور ان کو عبرت کے نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح پہلے ان کے اوپر انذار ہوا، انہیں بات سمجھائی گئی، انہوں نے نہیں مانی، تو پھر اللہ نے دنیا میں انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا اور اس تاریخ کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا کہ ہم یہ جان لیں کہ آخرت میں ہمارا بھی حساب کتاب ہوگا. تو جو ایکٹیو رول اللہ نے یہاں پلے کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے آخرت میں پلے ہوگا. یہ ہے اصل میں اس چیز. اسی نقطہ نظر سے رسول اللہ کے دور میں جو ہے وہ اس دور کے جو سرکش ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے. اسی تناظر میں ایک ہی اصول ہے. اس میں ابو لہب کا الگ سے ایک نام آ گیا ہے، باقی تو کسی کا نام بھی نہیں آیا. سرداران قریش، ائمۃ الکفر، وہ جو قریش کے سردار تھے ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ان سرداروں میں سے کسی کا نام لیا ہے تو وہ ایک ابو لہب ہے، اس کا ذکر ہے. اس کو بھی وہی انذار کیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اپنی جو آپ کی ہسٹری پہ لیکچرز ہیں اس میں آپ نے جو پہلے لیکچر میں کچھ باتیں کی ہیں تو اس میں آپ نے قرآن مجید کی آیات کو اخلاقی بنیاد بنایا ہے تاریخ کو دیکھنے کے لیے. کیا یہ بات میں صحیح سمجھاؤں یا اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کی بات کو پوری طرح نہیں سمجھ پایا. آپ مطلب جیسے میں آپ کو مثال سے دیتا ہوں. جی، تو آپ نے جیسے یہ کہا کہ رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہ بھی معروف میں کی جائے گی. سورہ ممتحنہ سے آپ نے ایک آیت پیش کی تھی، شاید آیت نمبر 60، کہ صرف معروف میں اطاعت ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ایک میرے خیال سے ایک ریولوشنری آئیڈیا ہے کہ جو دینی فضیلت ہے وہ سیاسی منصب کو ڈیفائن نہیں کرتی، یعنی اس کا اہل ثابت نہیں کرتی. یہ بات میں نے نہ شیعہ ماخذ میں پڑھی اپنی محدود مطالعے میں اور نہ سنی ماخذ میں پڑھی. تو یہ اس کی جو آپ نے دلیل دی وہ آپ نے قرآن مجید سے دی. تو اس لیے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا پھر تاریخ کو دیکھنے کے جو اخلاقی اصول ہیں وہ قرآن مجید سے لیے ہیں آپ نے؟ ہاں، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے یہ عقلی اصول ہے، یعنی ویسے یہ عقلی اصول ہے کہ اگر ایک آدمی کسی طرح صاحب فضیلت ہے، اچھا فضیلت کا بھی مطلب میں نے اپنی اس کے اندر بتایا ہے. فضیلت کا مطلب ہمیشہ برتری نہیں ہوتا بلکہ امتیاز یا ڈسٹنکشن ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ڈسٹنکشن جو ہے وہ برتری کے معنی میں استعمال ہو جاتی ہے، لیکن اصل اس کا ڈسٹنکشن ہے اس کا مطلب. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ میں نے بات کی ہے، یہ اس کا ڈسٹنکشن ہے. اور جو ہے وہ داؤد کو میں نے زبور دی ہے، یہ اس کا ڈسٹنکشن ہے. تو اس طرح سے مختلف لوگوں کے الگ الگ سے ڈسٹنکشن بتائے جاتے ہیں. وہ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے برتر بھی ہے. یہ ایک میں نے یہ بات بتائی. دوسری بات یہ تھی کہ فضائل جو ہوتے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتے کہ اب آدمی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی یا وہ ہمیشہ قابل ترجیح رہے گا آپ کے لیے.
جو فضائل ہوتے ہیں وہ شاباشی کی نوعیت کی چیزیں. ایک آدمی نے اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کر. اچھا دیکھیے عقلی اصول ہے نا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کر کے ہمیں دکھایا. چونکہ میں مسلمانوں سے مخاطب تھا، اس لیے اس عقلی اصول کی ایک پریسیڈنٹ مجھے قرآن مجید میں مل گئی. اچھا، تو میں نے وہ پیش کی اور یہ بتایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ انبیاء کو اتنی فضیلت دیتا ہے، لیکن جب نبیوں سے کوئی کوتاہی یا کوئی کمی ان کے عمل میں ہوتی ہے تو وہیں تنبیہ کرتا ہے. یونس علیہ السلام کا میں نے قصہ بتایا، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب ایک مطلوبہ معیار کے مطابق ایک کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کو سزا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی قرآن مجید میں 2-3-4 مقامات کے اوپر یہ تنبیہات بھی کی کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. سورہ تحریم میں ہے نا کہ آپ نے اپنے اوپر وہ چیز حرام کیوں کر لی جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے. تو اس طرح سے تنبیہ کرتے اللہ تعالیٰ چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی غلطی نہیں کرے گا. صحابہ کرام کو اللہ نے کتنی فضیلتیں دی ہیں، لیکن انہی میں سے 3 اشخاص جب غزوہ تبوک کے موقع پر جانے سے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے اوپر عتاب کیا، غصہ کیا، وہ بائیکاٹ کر لیا تھا پوری سوسائٹی نے. یہ آخری دور کی بات ہے جب صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل بھی آ چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرٹ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ڈسٹرب نہیں کرتے. تو جب آپ فضائل لوگوں کے بتاتے ہیں تو اس سے ان کی ہمیشہ ٹھیک رہنے کا سند حاصل نہیں ہو جاتی ہے. فضائل ہمیشہ آپ کی شاباشی کی نوعیت کی چیز ہوتی ہے. آپ نے اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کو شاباشی دے دی. رسول اللہ نے خوش ہو کر آپ کے لیے تعریفی کلمہ کہہ دیا. لیکن کیا وہ ہمیشہ کی سند ہو گئی ہے کہ وہ اب کبھی اس کے بعد آدمی کوئی غلطی نہیں کر پائے گا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آدمی جب تک زندہ ہے اس کو ہمیشہ ہر آن اپنے عمل کا حساب دینا پڑتا ہے. یہی صحابہ کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. انہوں نے لوگوں کی کوتاہیوں پر انہیں سزائیں بھی دیں، جو جرم کرتا تھا اس کو سزا بھی دی جا رہی ہوتی تھی. تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کی رضا کی سند پا چکے ہیں، تو اب انہوں نے کوئی جرم کر دیا تو ہم انہیں سزا کیوں دیں. وہ تو سزا کو نافذ کر دیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے جو فضیلت ہوتی ہے، پھر فضیلت سیاسی استحقاق کی بنیاد کیسے بن جاتی ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں. یعنی اگر رسول اللہ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، یہ اگر اظہار کر دیتے ہیں تو اس سے یہ لازم کیسے آ جاتا ہے کہ وہ شخصیت صاحب سیاست بھی بننی چاہیے، صاحب حکومت بھی بننی چاہیے؟ تو یہ پھر اتنا ڈومیننٹ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی عقلی اور کامن سینسیکل بات ہے، لیکن یہ اتنا ڈومیننٹ نیریٹو ہماری تاریخ میں کیسے بن گیا؟ یعنی اسی نیریٹو کی وجہ سے تو شیعہ سنی کی تفریق پیدا ہو گئی. اسی نیریٹو کی وجہ سے ہی تو شیعوں میں بہت زیادہ پھر مزید تفریق پیدا ہوتی گئی. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا گیا، سنیوں کے ہاں بھی یہی ہوتا گیا کہ یہ فضیلت جو تھی، وہ دینی فضیلت جو تھی، وہ سیاسی فضیلت کی وجہ مانی گئی ایک اصول کے طور پہ کہ آپ ان کو نہیں مانیں گے دینی فضیلت کو، تو ان کی سیاسی استحقاق کو نہیں مانتے تو ہمارا آپ سے تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پھر یہ مسلمانوں میں بالکل شروع میں یہ بات آ گئی تھی، تو یہ کس وجہ سے آ گئی؟ پھر یہ جو جذباتیت ہے یہ سیاسی ہیجان کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. آج کے دور میں آپ اس کی مثالیں آج بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں بالکل. کہ جب سیاست میں جب سیاسی طور پر فرقہ بازی ہوتی ہے، 2 سیاسی پارٹیاں جب آپس میں لڑتی ہیں تو وہ حق و باطل کے تمام اسٹیبلشڈ معیارات کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے تعصبات اور اپنی محبت اور ان چیزوں کو وہ اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ پھر ان کو خواب بھی اپنی مرضی کے آنے لگتے ہیں. وہ دلیل بن جاتے ہیں پھر ان کی حقانیت کی کہ بھائی میں نے جو ہے وہ خان صاحب کو دیکھ لیا تو بس اب خان صاحب تو بالکل ہی ولی اللہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو حدیثیں نہیں گڑھی جا سکتی تھیں، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے کشف اختیار کرنا شروع کیے. ہمارے ہاں قائد اعظم کو لے لیجیے،
ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم کو اپنا جبہ پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس زمانے میں جب قائد اعظم جو تھے وہ مطلب زندہ تھے اور تحریک پاکستان چل رہی تھی. اسی طریقے سے ضیاء الحق صاحب آ گئے تو ہمارے لوگوں نے ایک پوری کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق کے نام رسول اللہ کے سلام کے پیغامات. پوری کتاب ہے اس کے اوپر؟ جی، جس میں انہوں نے ان تمام بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں جنہوں نے یہ آ کے کہا، یہ بات بتائی، نریٹ کی کہ انہیں خواب میں رسول اللہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کو میرا سلام دیں. اس کے اوپر پوری کتاب. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ کیا چیزیں ہیں آج کے دور میں؟ آپ جو زندہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں ان کے ہاں بھی یہی چل رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ایک حضرت حسین تھے جو پیدا ہوئے، ایک عظیم شخصیت، دوسرے خان صاحب ہیں. خان صاحب ہیں، جی بالکل. جب میں چھوٹا تھا جی ہاں، جب میں چھوٹا تھا تو اکثر اخباروں میں واقعات آتے تھے کہ جی الطاف حسین سے بات کر رہے تھے اور پتے پہ آپ کی تصویر آ گئی، اور میں کتاب لے کے گیا تو جب میں واپس نکلا تو کتاب پہ آپ کی تصویر نقش ہو چکی تھی. تو اس طرح کی باتیں میں بچپن میں سنتا تھا اور بڑا امپریس بھی ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو مہاجر قومی موومنٹ جو ہے یہی انقلاب لے کر آئے گی، اسی سے ایسا ہوگا. لیکن وہ بیوقوف بنانے والی باتیں. اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے انسانی بیہیویئر کے مطالعے میں، یعنی انسان کیسے اس کا سیاسی جو موقف ہوتا ہے یا اس کے سیاسی تعصبات ہوتے ہیں وہ کیسے اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہٹلر کے بارے میں بھی یہی کچھ ہے. ہاں بالکل. اس کے ہاں بھی وہ اپنے آپ کو مسیحا سمجھتا تھا کہ مجھے تو دنیا میں خدا نے منتخب کیا ہے دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، اور وہ بڑا افسوس کرتا تھا کہ دنیا میری قدر نہیں کرتی، مجھے تو خدا نے منتخب کیا ہوا. تو اس طرح یہ ساری جی بلکہ یہ جو جی آپ بولیے. میں بس یہ کہہ رہا تھا ایسی کہ یہ جو ہٹلر کے اوپر ہی جو کیریکٹر ہے بڑا، ابھی یہ جو ایونجرز میں جو ویلن ہوتا ہے وہ ہٹلر کے کیریکٹر پہ ہی پیش ہوتا ہے کہ میں آدھی دنیا کی آبادی ختم کر دوں گا اور پھر دوبارہ سے اس کے اندر نیا نظام پیدا ہوں گے، نئی چیزیں پیدا ہوں گی. تو اس کا جو مین آئیڈیا ہے وہ ہٹلر سے لیا گیا تھا کہ وہ واقعی اپنے آپ کو مسیحا سمجھتا تھا کہ میں دنیا سے یہ سب مٹا دوں گا جو یہودیوں کو وہ کہتا تھا، تو پھر جو ہے وہ دنیا مجھے ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرے گی، مجھے یاد رکھے گی. تو عرفان صاحب اگر آپ کی بات میں صحیح سمجھاؤں تو اس حساب سے تو جو ہمارے علماء ہیں چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، ان کو تو پھر نہ حکومت بنانے کا حق ہونا چاہیے، نہ صلاح دینے کا ہونا چاہیے، نہ ان کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ رائے عامہ پہ اثر ڈال سکیں. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ باقاعدہ سیاسی پارٹیوں کے حریف ہوتے ہیں. طاہر القادری اس کی بڑی مثال ہے، اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو آپ کے خیال میں کیا علماء کا کوئی اس طرح کا استحقاق ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہ ان کا کام یہ ہے کہ آپ دین کا کام کیجیے اور اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ کو کرنے دیجیے؟ دیکھیے ہمارے ہاں علماء جس ماحول میں رکھ کر ان کی تربیت کی جاتی ہے اس کے بعد ان کے اندر سیاسی ہی نہیں بلکہ سماجی فہم بھی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو کلوزڈ انوائرمنٹ کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور اس کے اندر نہ سماجی فہم پیدا ہوتا ہے نہ سیاسی فہم پیدا ہوتا ہے. ہمارے عام جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو پڑھے لکھے اس لیے میں نے یہ بات بھی اپنی اس پوائنٹ میں آپ نے شاید سنا ہو اس ویڈیو میں بھی، کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور پڑھنے کے لیے خاص قسم کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا سیاسی فہم اور سماجی فہم اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی ساری توجہ کتابوں کی طرف ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے مطالعے سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے اخبار نہیں پڑھنا، اخبار کو ایسے سمجھیں جیسے کفر ہے. اور ابھی بھی مدارس میں بچوں کو اخبار پڑھنے نہیں دیتے ہیں عام طور پر. تو اس کی وجہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے اور اس طرح. تو اب یہ اس وجہ سے پھر ان کی جو سمجھ بالکل بھی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید نے علماء کا جو کردار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے پاس جائیں، سورہ توبہ میں ہے، اور اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کو انذار کریں، قیامت کے بارے میں انذار کریں. بس یہ ان کا اصل میں کام ہے.
لیکن ہمارے ہاں ہوا یہ کہ تحریک پاکستان نے علماء کو سیاست میں شامل کر لیا. اس کے بعد سے پھر ان کو سیاست سے باہر نکالنا مشکل ہو. تو ایک دفعہ جب ان کا سٹیک بن گیا سیاست کے اندر, پھر انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. تو یہ دراصل یہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کے کچھ نتائج ہیں جن کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس کی وجہ سے علماء کا جب ایک پریشر گروپ بن گیا ہے تو وہ پھر اب اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنی جتنی بھی ان کی سیاسی اور سماجی سمجھ ہے اس کے حساب سے وہ حکومت سے چیزیں منواتے بھی رہتے ہیں, قوانین تک بنوا لیتے ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہماری قوم اس کا سفرنگ فرام دیئر کیا کہنا چاہیے کہ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف سوشل نارمس کے, اس کی وجہ سے ان کے ہاں انہوں نے ہماری سوسائٹی کو بھی تفریق میں ڈال دیا ہے. ایسے قوانین مرتب کر دیے ہیں جس سے ہماری قوم کا راہ رہی ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ بہت ایکٹیو پلے کر رہے ہیں ہماری سیاست بغیر اس میں تقدس کا بھی تو بہت رول ہے نا. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ خانوادہ ولی اللہ کا ایک بڑا ہے کہ جی تمام کا تمام جو دیوبندی اسلام ہو, بریلوی اسلام ہو, اہل حدیث اسلام ہو, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ سے یا ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز یا کسی اور شاہ اسحاق ان سے کوئی نہ کوئی رابطہ وہ پیدا کرتے ہیں. لیکن تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا بھی ہسٹری میں کافی رول تھا. انہوں نے دعوت دی حملہ کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف. نہ شاہ ولی اللہ نے کبھی فتویٰ دیا, نہ ہی کبھی ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا. شاہ عبدالعزیز کا جو دارالحرب کا فتویٰ تو موجود ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک پوری نیریٹو وجود میں آ گیا کہ ریاست قائم کرنا جو ہے وہ نفاذ اسلام کی ضرورت ہے. اس میں ایک مثال میں نے ابھی آپ کے آرٹیکل میں پڑھی کل, جو بہت ہی اچھی لگی کہ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے کسب مال فرض نہیں ہے, تو اس طرح آپ نے اس کو بتایا کہ یہ بات درست نہیں ہے. لیکن یہ جو تقدس ہے ہمارے ہاں, اس سے پھر ایک عام آدمی اس کو کس طرح سمجھے, کیونکہ اس کو تو یہی لگتا ہے کہ جی شاہ ولی اللہ تھے, ان سے تو 17 حدیثیں خوابوں میں انہوں نے روایت کی ہیں جس کو مستند مانا جاتا ہے. تو اس کو صحیح طور پہ دیکھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ایک عام مسلمان کے لیے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ سمجھیے کہ مسلمانوں میں یہ کیوں گئی یہ بات. وہ اس وجہ سے آ گئی کہ مسلمانوں کی حکومت ایک قائم ہو گئی تھی, خلافت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب میں حکومت قائم کی تھی جی. خلفاء نے اس سے آگے بڑھ کے بڑی امپائر قائم کر لی تھی. تو لیگیسی ہمیں ملی ایک حکومت کی. اور وہی بات کہ جو مسلمان جو تھے وہ عرب نہیں تھے, وہ اپنے آپ کو ان سے ایفیلیٹ کر کے یہی سمجھتے تھے کہ ہم حکمرانی کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جب خلافت کمزور پڑ گئی اور مغلی خلاف, اچھا یہ جو عثمانی خلافت تھی اس نے تو کبھی بر صغیر میں جھانکا بھی نہیں. تو لیکن یہاں پر بہرحال کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی حکومت قائم رہی. تو جب اب مسلمانوں کی حکومت بر صغیر میں اسپیشلی کمزور ہونا شروع ہوئی, تو پھر مسلمانوں کو یہ لگا کہ ان کی حکومت مضبوط کس طرح ہو. یعنی ایک دلی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہی ان کو حکمران نظر آنے چاہیے. تو اس کی کوشش میں پھر شاہ ولی اللہ نے بھی کچھ ایسی چیزیں لکھی جن کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے سید احمد شہید نے وہ تحریک مجاہدین اٹھا دی, جس کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ بھی مغل سلطنت تو بالکل اب برائے نام ہی رہ گئی ہے اور انگریز چھاتے چلے جا رہے ہیں, اور وار لارڈس جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کر لی ہیں. تو اب میں حکومت اسلامیہ قائم کرنے کی ایک کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے پھر شاہ ولی اللہ کے ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کوشش کی. وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تبدیل ہو گئی. آپ کے علم میں ہی ہوگا تحریک مجاہدین جو تھی وہ پھر پٹھانوں کے خلاف بھی لڑتی رہی 5 سال تک, اور پھر اس کا انجام بھی کچھ نہ ہوا. تو یہ لیگیسی ہے جو پھر آگے چلی. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اس زمانے میں پھر قومی ریاستوں کا دور آیا. یورپین اقوام نے اپنی کالونیلزم کا دور آیا. کالونیلزم کا جب دور آیا تو ایک طرف مسلمانوں کا زوال, دوسری طرف یورپی طاقتوں کا عروج. تو وہ نوسٹیلجیا بھی پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ کسی طریقے سے ہم دوبارہ اپنی عظمت رفتہ کو بازیافت کر لیں.
تو یہاں سے پھر ان کے وہ نوسٹیلجیا دلائل میں ڈالا کہ اب اس کی دلائل اکٹھے کرنا شروع کر دیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اسلامی خلافت کو قائم کرنا فرض ہے یا واجب ہے. تو پھر یہاں سے اصل میں محرک جو تھا وہ نوسٹیلجیا تھا، اور اس نے پھر دلیلوں کی شکل اختیار کر لی. وہ پھر کلمینیٹ ہوا مولانا مودودی کی صورت میں، جنہوں نے پھر یہ کہا کہ ریاست، انہوں نے پورا ایک منطقی اور استدلالی فریم ورک پیش کر دیا جس کے اندر وہ سارے دلائل اکٹھے کر دیے کہ اسلامی حکومت قائم کرنا کیوں ضروری ہے. ان کی بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے دین کا مقصد ہی ایک اسلامی حکومت قائم کرنا ہی دین کا مقصد بنا دیا. اور چونکہ اس نیریٹو کی بہت زیادہ مقبولیت کا وقت تھا، کیونکہ کولونیلزم جو تھا وہ عروج پر تھا، اور کیا کہتے ہیں مسلمان جو تھے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی وہ بے یار و مددگار سے ہو گئے ہیں، ان کی وہ حکومت ختم ہو رہی ہے. تیسری وجہ یہ ہوئی کہ کولونیلزم کا بھی دور ختم ہو رہا تھا، اب قومی ریاستوں کا دور آ رہا تھا. اب قومی ریاستوں میں جب ہر قوم اٹھ کے اپنی قومیت کی بنیاد پہ علاقے مانگ رہی تھی، تو اس وقت پھر مسلمانوں کو لگا کہ ہمیں بھی اپنی مسلم قومیت کی بنیاد پر علاقے مانگنے چاہیے. پھر مسلمانوں میں بھی دو نظریے پیدا ہوئے. ایک حسین احمد مدنی کا نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وطنی قومیت کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر آپ جو نیشنلزم ہے اس کی بنیاد پہ حکومت مانگیں. اور پھر ایک علامہ اقبال کا نظریہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جغرافیہ یا وطن کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پہ نہ مانگیں، بلکہ مسلم قومیت کی بنیاد پہ آپ جو ہیں وہ اپنی الگ حکومت قائم کرنے کی بات کریں. تو یہ اس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی چلی. تو اس میں مولانا مودودی کا آپ نے نام لیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید امام الہند ابوالکلام آزاد کا بھی یہی فکر تھا کافی حد تک. کانگریس کی طرف جانے سے پہلے، کیونکہ ان کو امام الہند نہیں بنایا گیا، تو پھر یہ کہ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا. پھر ہمارے علماء جو تھے وہ الگ ملک کی بات انہوں نے کی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانگریس کے گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے سارے، کہ چاہے وہ امام الہند ہو، چاہے وہ حسین احمد مدنی ہو، وہ تمام کے تمام کانگریسی تھے. جی، وہ یہ کہ قومیت کی بنیاد کے اوپر یہ جب اٹھے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کی اٹھان تو اسی پر ہوئی تھی کہ وہ ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے اور ایک الگ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. لوگوں کو بڑی امیدیں بھی ان سے وابستہ ہو گئی تھیں، لیکن ابوالکلام آزاد بہت جلدی حقائق کو پڑھ لیا انہوں نے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ناممکن خواب ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ ممکن ہو بھی نہیں سکتا. تو چنانچہ انہوں نے کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور قومی نیشنلزم جو کہ جغرافیہ کی بنیاد کے اوپر تھا کہ اس ایک خطے کے رہنے والے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں، اسی چلتے ہوئے نیشنلزم کے فلسفے کو انہوں نے بھی قبول کر لیا. حسین احمد مدنی دیوبند نے جب انٹری ڈالی ہے سیاست کے اندر، تو انہوں نے بھی اسی فلسفے کو قبول کیا کہ نیشنلزم کی بنیاد پر سب کچھ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ آیا جو تھانوی گروپ کا تھا. انہوں نے مسلم قومیت کی بنیاد کے اوپر اپنا نیریٹو بنایا اور اسی بنا پر انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا. تو اس طرح سے بات ہوئی. آپ ویسے یہ جو دیوبند ہے اور اس سے ریلیٹڈ باقی اس کی ٹریبیوٹریز ہیں، اس کو آپ اسی شاہ عبدالعزیز کے کا ہی ایک کہنا چاہیے سافٹ ایک دھارا سمجھتے ہیں کہ وہ نجی جہاد جو تھا وہ تو ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سو کالڈ علمی جہاد یا اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے مدارس کی شکل میں ڈال دیا. آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل، اس سے میں متفق ہوں. جو مسلمانوں کی علمی لیگیسی تھی اس کو تو پریزرو انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا، لیکن یہ متاثر ہوئے تھے شاہ ولی اللہ کے خاندان سے اور خاص طور پر سید احمد شہید کی تحریک سے بھی، اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے خود بھی کوشش کی تھی. اکابرین نے دیوبند میں جہاد شاملی میں شامل ہوئے، یہ ساری انہوں نے بھی کوششیں کی، لیکن جب وہ سب ناکام ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے پھر مدارس کھول لیے اور آئیڈیالوجی چلاتے رہے. ابھی بھی ان کی جو آئیڈیالوجی لیکن کمپرومائزڈ ہے، لیکن آئیڈیل ان کا بھی وہی ہے کہ انہوں نے ایک حکومت قائم کرنی ہے
اب سیکولرزم کی وہ حمایت کرتے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے نیشنلزم کی حمایت کی، وہ چلتا ہوا فلسفہ تھا. پھر انہوں نے سیکولرزم کی حمایت کی ہے کہ انڈیا میں سروائیول کے لیے ان کے لیے یہی مناسب ہے. لیکن اس کے پیچھے وہی مقصد موجود ہے کہ جب بھی موقع ملا ہم حکومت اپنی بنائیں. تو مجھے ہماری میری بات کہیں اور چلی گئی، لیکن بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے کہ مجھے ہمیشہ سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، اس کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں جو مالٹا میں اسیر ہے پھر واپس آئے. ایک تو یہ تاریخ ہے، اور دوسری طرف مجھے گاندھی جی دکھائی دیتے ہیں کہ جو کہ جن کو بادشاہی مسجد میں خطاب کے لیے بلا لیا علماء نے، تحریک خلافت بچاؤ جس کو تحریک ہم کہہ لیں، اس کے دوران میں. تو یہ دو عجیب پولز اپارٹ قسم کی چیزیں تھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا آخر حاصل کرنے کا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عثمانی خلافت نے کبھی انڈیا کو گھاس نہیں ڈالی. ٹیپو سلطان نے مدد مانگی عثمانی خلیفہ سے تو اس نے منع کر دیا، فرینچ آرمی نے اس کی مدد کی. پھر جب بنگال میں قحط پڑا 8 لاکھ لوگ اس سے مر گئے، تب بھی عثمانی خلافت جو تھی وہ 3 جہازوں کا غلہ بھیجنے کا وعدہ کر کے وہ بھول بھال گئی. تو کبھی نہیں کیا. تو پھر ہمیں اس طرح ایک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ اور پھر جس سے آپ نے بعد میں آزادی لینی تھی، جس کے خلاف تقریریں کرنی تھی، اسی کے رہنما کو آپ نے جو ہے وہ بادشاہی مسجد لاہور میں کھڑا کر دیا خطبہ دینے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کو کس طرح ایک عام انسان سمجھے جب وہ تاریخ کا مطالعہ کرے. تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور بہت اچھے منظرنامہ بھی اس کو بنایا آپ نے. وہ یوں ہے کہ یہاں پہ آئیڈیلزم اور ریئلزم، یعنی مثالیت پسندی اور عملیت پسندی نا یہاں پہ مکس ہو گئی ہیں. یعنی ایک طرف تو تھی تحریک خلافت کی مثالیت پسندی، آئیڈیلزم، کہ خلافت کو بچانا ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ خلافت کو تو پتہ ہی نہیں کہ تحریک خلافت، یہ ہندوستان کے اندر کوئی تحریک خلافت بھی چل رہی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ وہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا نا کہ اگر ہمیں وہ خلافت جس کو ہمیں کشکول لے کر مانگنا پڑے، اس خلافت سے خلافت نہ ہی ہونا بہتر ہے. وہ تو خلافت تو وہ ہے جس کو ہم تلوار کے زور سے حاصل کریں. تو طاقت کا کھیل جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے تھوڑی اس کو، یعنی طاقت نے جو نتائج پیدا کر دیے تھے اور خلافت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تھی، تو اس کو انڈو کیا جا سکتا تھا آپ پروٹیسٹ کر کے. لیکن یہاں کے لوگوں نے سوچا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے. تو ایک تو ان کی وہ مثالیت پسندی تھی، انہوں نے سمجھا کہ جس قوت نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا ہے اسی سے اس کی گردن چھڑائی جا سکتی ہے یا اسی کے ذریعے اس کی بحالی کرائی جا سکتی ہے. دوسری طرف انہوں نے عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا اور دیکھا کہ گاندھی جو ہیں وہ بھی انگریزوں کے خلاف ہیں اور پوری ہندو قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے. تو انہوں نے پھر عملیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ کولیبریشن کیا کہ وہ ان کی طاقت کو بھی انگریزوں کے خلاف استعمال کر سکیں. اس لیے یہ سب کچھ ہوا. کمال کی بات ہے. چلیے 1 گھنٹہ ہو گیا، تو اب میں آخری کے تقریباً کچھ منٹ جو ہیں وہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ سے آنے کی درخواست کی تھی. تو آپ جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ مولدین کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے ابھی بلکہ آپ نے ان کے رد کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آپ نے مجھ پہ 1-2 پروگرام کیے، پھر ابھی آپ نے حاشر رشاد صاحب کی نظریے پہ کچھ باتیں کی تھیں. تو آپ کے خیال سے جو مولدین یا اسکیپٹکس ہوتے ہیں، میں دیسی مولدین کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے لفظ ہے نا لنڈے کے لبرل، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے جب ہم جیسے لوگ جو ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے مطالعے میں بنیادی طور پر جو اپروچ لے کر آتے ہیں ہمارے لوگ وہ غلط ہے. اگر وہ مذہبی ذہن رکھتے ہیں تب بھی وہ غلط نتائج نکال کے ان پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ملحدانہ ذہن رکھتے ہیں تب بھی غلط نتائج نکال کے ان کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی دونوں کا اپروچ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے ذہنی فیصلے پہلے سے کچھ مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ تاریخ سے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے تو مطمئن ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. میں اس کے مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب میں سوچتا ہوں دوں کون سی. یہ کہا جاتا ہے کہ جو
ایک پوائنٹ ہے میری اس میں، آپ مزید سوال کریں گے تو میں اس کو مزید واضح کر دوں گا کن کن وجوہات سے ہوتی ہیں. آپ تاریخ میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں تو اس وہ واقعہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن وہ واقعہ اگر اس کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نتائج بھی مرتب کرنا لازم ہے، اس کے کچھ نتائج نکلنے چاہیے، اور اگر وہ نتائج نہیں نکل رہے ہیں تو پھر وہ واقعہ ہی غیر معتبر ہوگا. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظر انداز کر کے تاریخ کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور نتیجے نکالتے چلے جاتے ہیں. تو اس کی بہت یہ جو آپ نے بات کی، ڈیفینیشن آپ نے دی ہے، اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی اس میں پھر اس ایک، اگر دیکھیے اب میں جیسے پڑھ رہا ہوں یا باقی لوگ مولدین یا اسکیپٹکس پڑھ رہے ہیں تو وہ اسی پیراڈائم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ دینی فضیلت کا مطلب اخلاقی فضیلت تو ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی فضیلت ہم اس کو نہ مانیں. پھر تب بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دو صحابہ کرام، اتنے جلیل القدر صحابہ کرام، کیسے ایک دوسرے کے سامنے تلواریں نکال کے آ سکتے ہیں. یہ تو یقیناً وہی عرب قومیت ہوگی، اور پھر ہمارا احساس یہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے کہاں غلطی کھا رہے ہیں میرے جیسے لوگ؟ اس میں یہ دیکھیے کہ جب آپ دینی شخصیات کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ ایسے غیر حقیقی قسم کے معیارات مرتب اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جب ان کے اوپر آپ کو وہ شخصیت اترتی نظر نہیں آتی تو آپ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک صاحب فضائل شخصیت بھی ایک انسانی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح انسانی کمزوریوں اور تاثرات کی اسیر ہوتی ہے جس طرح کوئی بھی انسان ہے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھ کر آپ چیزوں کو جب پڑھیں، انسان کو انسان سمجھیں. مذہب میں آتے ہی آپ کے معیارات، جو آپ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ملحدین ہیں یا ہمارے مذہبی ہیں، ان سب کا یہی معاملہ ہے. یہ ان کے معیارات بدل جاتے ہیں، معیارات وہی رہنے چاہیے جو انسانوں کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے، کوئی جادو نہیں ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی انسان جو ہے وہ مطلب ہے کہ اگر اس نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے تو اب وہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ کوئی کوتاہی کا شکار نہیں ہوگا، وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کا تو یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں تقریباً ہر جرم ہی کسی نہ کسی فرد سے ہوا ہے. کوئی کسی سے چوری ہوئی ہے تو ہاتھ کاٹا گیا ہے، کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو کوڑے پڑے ہیں، اس نے ریپ کیا ہے. مسجد میں جاتی ایک عورت کا ایک آدمی نے ریپ کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ وہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو تھے. اس نے ریپ تو کر دیا اور غلطی سے پکڑا گیا کوئی اور آدمی، اس کو رسول اللہ نے سزا سنا دی، یعنی شواہد تو یہی لگ رہے تھے کہ وہ کلپریٹ ہے. تو اس کو رسول اللہ نے سزا سنا دی. جو اصلی کلپریٹ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اٹھا اور اس نے کہا کہ جی اس نے نہیں، میں نے کیا، کیونکہ عورت نے بھی غلط آدمی کے بارے میں گواہی دے دی تھی، تو اس لیے وہ اس کو سزا ہونے جا رہی تھی. تو وہ آدمی اٹھا اور اس نے کہا جی کہ یہ حرکت میں نے کی ہے، چنانچہ اس کو سزا ملی. ہی واز سٹون ٹو ڈیتھ. تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف اس کے اندر یہ برائی آئی کہ اس نے ریپ کر دیا، اور دوسری طرف یہ اچھائی آئی کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن کسی بے گناہ کو مرنے نہیں تھے. تو اس طرح سے انسان کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے چیزوں سے کس حد تک متاثر ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ ہے معاملہ. تو عرفان صاحب اس میں پھر جو اگر میں آپ کو کانٹر آرگیومنٹ دوں کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دین اللہ نے اپنا آخری بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول تھے، انہوں نے 23 سال ان صحابہ کی تربیت فرمائی، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے فوراً ہی بعد ان میں یہ انسانی کمزوریاں جو ہیں وہ ان کا ظہور ہو گیا. تو پھر جو ہے وہ پھر اس دین کو حق ماننے کی بنیاد جو تھی، یعنی کہ اخلاق اور عمل، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہاں پہ پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کس طرح اس کو مانیں یا اس کا رد کریں. اچھا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ روایات بہت زیادہ بعد میں لکھی گئیں، ایڈ کی گئیں، اس میں بہت ہر فرقے نے اپنی اپنی اس میں لنترانیاں ڈالیں، لیکن ایز اے نیوٹرل پرسن جب ہم پڑھتے ہیں تو میں موٹے موٹے واقعات لیتا ہوں کہ جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، اس دوران میں لاکھوں مسلمان قتل ہوتے ہیں.
تو اس میں پھر حضرت، اب تھوڑی سا طویل سوال ہو گیا، جیسے حضرت عمار بن یاسر والی بات جو ہے وہ بخاری کے اولین نسخوں میں موجود نہیں ہے، وہ بعد کے نسخوں میں موجود ہے. تو پھر جو ہے ایک عام آدمی کہتا ہے کہ یار یہ جب اللہ کا دین آیا اور یہ اولین مخاطبین تھے، جب ان کے اخلاق و اعمال میں اتنی گراوٹ آ گئی، جب آپ کو پردہ فرمائے ہوئے 10 20 25 برس ہوئے، تو پھر یہ دین آخر خدا واحد کا سچا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کے خیال میں اگر میں یہ کنکلوژن نکال رہا ہوں، یا باقی اسکیپٹکس مولدی کنکلوژن نکال رہے ہیں، تو ہم کہاں پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں جی. ایک بات یہ ہے کہ جو خدا کا دین ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کا معیار اس سے پیدا ہونے والی پروڈکٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ایک چیز بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہ ہو. آپ پاکستان کا آئین لے لیجئے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو برابر کے حقوق ملیں گے، سب کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور 70 سال سے ہم لوگوں کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کچھ نہیں ہوا. ہمارے ہاں وہ ویلیوز ڈیولپ نہیں ہو سکیں جو ہمارا آئین دیتا ہے. تو کیا اس بنا پر آئین غلط ہو گیا ہے؟ نہیں. اس کی اگر کوئی انہرنٹ انٹرنل ٹروتھ ہے اس کے اندر تو وہ اسی طرح برقرار رہے گا. تو مذہب کو لوگوں کے رویوں سے سمجھنے کا طریقہ ہی بالکل غلط ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ہم 8-10 ڈاکٹروں کی بد تہذیبی، بد اخلاقی اور کرپشن دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ پروفیشن ہی غلط ہے، اس پر تو ہمیں اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے کچھ لوگ یہ اٹھ کے ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، وکیل تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، جج تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جس طرح یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ غلط ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے بیہیویئر سے کسی سچائی کو یا کسی اس کے اندر جو بھی افادیت ہے، مفید ہے، اچھی چیزیں ہیں، وہ لوگوں کے بیہیویئر سے طے نہیں ہوتی. تو یہ ایک تو بنیادی چیز ہے جو کہ سمجھنا چاہیے. لیکن انسانی بیہیویئر ایسا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کریں تو وہ آپ کا دین قبول کر لیتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ برائی کریں تو وہ دین سے انکار کرتا ہے. اب دیکھیے کسی کے اخلاق دیکھ کے دین قبول کرنا بھی اتنا ہی غلط معیار ہے جتنا کسی کے بد اخلاقی دیکھ کر اس کے دین سے دور ہونا. تو یہ تو ہماری اس کے تھوڑا سا الگ بات ہی ہو گئی. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ دیکھیں جی پاکستان میں اور انڈیا میں اتنے مسلمان ہیں تو یہ لوگوں کے اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوئے، اولیاء آئے تھے اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اچھا وہ سب اسماعیلی شیعہ تھے، وہ خیر وہ ایک الگ بحث ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ انڈونیشیا کی مثال لیجیے، یہ کوئی معیار ہے کہ آپ کسی کے اخلاق دیکھ کے اس کا دین قبول کریے؟ معیار تو نہیں ہے، لیکن بتایا تو یہی جاتا ہے نا کہ بھائی جس طرح اب مجھے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سادہ لوگ جو اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوئے اور وہ سادہ لوگ جو بد اخلاقی دیکھ کے بے ایمان ہوئے، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری ہونا تو یہی چاہیے. بالکل عقلی بات تو یہی ہے. تو عرفان صاحب میں پھر اس کو ایک اور دھیان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے جی ایک پوائنٹ اپنا آپ سوال ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں ایک چیز اور کا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی بالکل. یہ جو اب صحابہ کی اسے مشاجرات کہتے ہیں، جو خانہ جنگی ہوئی صحابہ کے درمیان میں، اس کی پیشکاری میں بھی بے انتہا مبالغہ ہے. کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، 2 جلیل القدر صحابہ تھے، آپس میں لڑ پڑے اور بے شمار صحابہ مارے گئے. یہ اس کی پیشکاری میں انتہائی مبالغہ ہے. اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام زندہ تھے، جن کو میں نے اپنی کتاب کے اندر سینئر صحابہ لکھا ہے یا اکابر صحابہ لکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت باقاعدہ اٹھائی تھی، ان میں سے اس جنگ کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آیا سوائے 6 لوگوں کے. اچھا اب آپ بتائیے کہ جی 6 لوگ تھے، اور ان میں بھی میں آپ کو کیٹیگری کر کے بتاؤں کہ وہ اصل میں کچھ کر رہے تھے، ہوا کچھ. حضرت جو 6 لوگ تھے وہ تھے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عمرو بن العاص. یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی باقاعدہ صحبت اٹھائی تھی. حضرت معاویہ لیٹر اسلام میں داخل ہوئے بعد میں جی، ان کو بھی آپ شامل کرنا چاہیں تو 7 لوگ بنتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، ان سب نے آئسولیشن کی پالیسی اختیار کی، ذلت نشینی اختیار کی. بالکل.
صحیح بات جی عزلت نشینی اختیار کر لی، وہ سب علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے. سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، خزیمہ بن ثابت اور ابو ایوب انصاری، بے شمار صحابہ جو بے شمار تو نہیں، تھوڑے جو بھی صحابہ زندہ تھے، وہ ان میں سے کوئی بھی ان مشاجرات میں نہیں آیا. تو پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ کے جو صحابی تھے وہ اس میں نہیں آئے. اب یہ جو طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ یہ جو آئے ہیں، یہ حضرت علی کے خلاف تو آئے ہی نہیں. یہ تو گئے تھے بصرہ میں حضرت عثمان کے قاتل جو بدوی قبائل تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. ان کو لے کے انہوں نے ہاں، تو ان کا تو مقصد ہی حضرت علی سے لڑنا تو تھا ہی نہیں. تو یہ تو گئے تھے بصرہ اور جا کے انہوں نے قاتلین عثمان کو خوب مارا بھی تھا. تو ادھر سے حضرت علی جب چلے گئے تو پہلے تو ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو گیا. رات کے وقت پھر بدوی قبائل ان کی آپس میں جنگ کرا دی. یہ حادثات یہ حادثاتی جنگ ہوئی. تو اس میں ان دونوں کی انٹینشن نہیں تھی جنگ کرنے کی. جب جنگ شروع ہوئی تو رکی نہیں، دونوں طرف سے لوگوں نے ایک دوسرے کو خوب مارا. تو یہ قبائلی رکابتیں تھیں بدوی قبائل کی حضری قبائل کے خلاف. یہ اس کو پورا میں نے تھیسس لکھا ہے اپنی کتاب میں، بتایا ہے کہ اصل میں یہ بدوی قبائل کی حضری قبائل کے خلاف سیاست کے خلاف چپکلش تھی. یہ قریشی اور غیر قریشی قبائل کے درمیان کی چپکلش تھی، جس میں یہ جو بصرہ جنگ جمل ہوئی وہ حادثاتی طور پر جنگ شروع ہوئی، پھر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. یہ ہوا تھا وہاں مسئلہ. اب دیکھیے صحابہ ایک دوسرے کے مقابل کہاں ہوئے؟ صرف صفین میں مقابل ہوئے. اور صفین میں تو کتنے صحابی مقابل ہوئے؟ ایک طرف حضرت علی ہیں اور ایک طرف حضرت معاویہ ہیں اور ایک حضرت عمار بن یاسر ہیں. ٹوٹل 3 صحابہ ہیں جو، اور ان میں سے بھی اگر آپ قدیم الاسلام صحابہ لیں تو 2 ہیں، حضرت علی اور عمار. تو صرف 2 صحابہ حضرت معاویہ کے، اور ادھر بھی 2 ہیں، عمرو بن العاص اور حضرت معاویہ. تو جو اگر رسول اللہ کے شاگردوں کی بات کریں تو ٹوٹل 2 صحابہ کے خلاف لڑے. چلیے یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھی مطالعہ یہی ہے. لیکن پھر صحابہ کو تو مطلب وہ تو لیڈرز تھے نا، تو وہ لیڈرز کے پیچھے ہی لوگ چلتے ہیں. تو آدھے آپ کی 90% صحابہ جو تھے وہ تو سائڈ میں ہو گئے، اور باقی جو موجود تھے ان سے پھر غلطی، آپ کہنا چاہیے اب سوء ادب نہ ہو جائے ان سے کہ غلطی ہو گئی. تو یہیں پہ تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے نا کہ واضح دین، واضح قرآن، جس میں ہر کوئی بھی آپ صفحہ اٹھا لیں تو اس میں آخرت کا ذکر ہے. دنیا تو اس میں جو ہے اس کی بہت ہی کم ہے کہ دنیا کی حیثیت اگر زیادہ ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی کافر کو نہ ملتی. اگر میں چاہتا تو میں ان کافروں کی سونے چاندی کی وہ بنا دیتا سیڑھیاں اور چھت وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو وہ پھر اس طرح کیوں آپس میں برسر پیکار ہو گئے؟ اور پھر آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقصد اتنا بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تلواریں نکالنی ایک دوسرے کے خلاف؟ جی، اب اس کا مقصد ایک وہ بتایا جاتا ہے کہ دراصل اقتدار کی جنگ تھی. ایک فریق دوسرے فریق کو ہٹا کے اقتدار کی جنگ میں آنا چاہتا تھا. لیکن اگر آپ اس دور کی سیاست کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ایک فریق تھا جو جنگ کرنا چاہ رہا تھا اور دوسرا فریق جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس پر جنگ مسلط ہوئی تھی. یعنی حضرت معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عثمان قتل ہوئے ہیں تو ہمیں ان کا قصاص چاہیے. بالکل. اب یہ ایک بالکل جائز مطالبہ تھا کہ ان کا قصاص لیا جائے، اور چونکہ ایک جتھے نے مل کے مارا ہے تو اس پورے جتھے کو سزا دی جائے. اور تو حضرت علی نے جب یہ کہا کہ میں فی الحال ان کو سزا دینے کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے معاملات کا، تو ابھی تم فی الحال اس معاملے کو چھوڑ دو، جب کنٹرول ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. تو حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جب تک کنٹرول ہاتھ میں نہیں آتا تو آپ اپنے علاقے میں رہیں. نہیں، 2 باتیں کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں، میں ان کو خود سزا دیتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر آپ اپنے علاقے میں رہیں اور میں اپنے علاقے میں رہتا ہوں جب تک کہ کوئی صورتحال کچھ بہتر ہو کر سامنے نہیں آ جاتی. حضرت معاویہ نے تو جو ہے منع کر دیا تھا نا، آپ حضرت علی نے ان کو معزول کر دیا تھا، ایک نیا گورنر بھیجا تھا، تو حضرت معاویہ نے وہ مطلب انکار کر دیا تھا پاور چھوڑنے سے. وہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے شام کے اوپر وہ حاکم تھے. ایسا ہی بات ہے.
ایسے ہی ہوا یہ کہ حضرت علی کی بیعت ہو گئی تھی مدینہ کے اندر. یہ اس میں جو بیعت کرنے والے تھے وہ زیادہ بدوی قبائل تھے، اور کچھ انصار و مہاجرین کی بھی بیعت کروائی گئی تھی، لیکن جبری طور پر. اب حضرت معاویہ کی پلی یہ تھی کہ بھائی آپ کی تو بیعت منعقد ہی نہیں ہوئی، تمام اکابر صحابہ میں سے کسی نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. تو اب حضرت معاویہ کے نظر میں اور عام لوگوں کی نظر میں بھی حضرت علی کی بیعت منعقد نہیں ہوئی تھی، اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت علی کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کہ میں معزول ہو جاؤں، ڈسمس ہو جاؤں شام سے. شام سے ڈسمس ہونے کرنا کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے بھی ہونا چاہیے تھا. اب ریزن کوئی تھا نہیں، کیونکہ حضرت معاویہ 20 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک بہت نازک قسم کا علاقہ شام کا سنبھالے ہوئے تھے، جس کے پڑوس کے اندر بازنطائن کی جو سلطنت تھی، وہ بازنطینی، وہ جو تھے اس کے ساتھ ان کی مسلسل جنگیں ہوا کرتی تھیں. ذرا سا یہ علاقہ کمزور پڑتا تو بازنطینی سلطنت نے اس کے اوپر اٹیک، کیونکہ یہ چھینا ہی بازنطینی سلطنت سے گیا تھا شام کا. انہوں نے فوراً اس پہ اٹیک کرنا تھا اور اس کو لے جانا تھا، اور اس کے بعد وہ دروازہ کھل جاتا اور مسلمانوں کی اپنی امپائر بھی خطرے میں پڑ جاتی. تو شام ایک دروازہ تھا جس نے بند کیا، وہ قلعہ تھا جس نے روک رکھا تھا بازنطینی سلطنت. جب وہاں پہ فوجی چھاونیاں بھی زیادہ تھیں، فوج بھی زیادہ تھی. تو اب اس جگہ سے معاویہ جیسے ایک بہت ہی قابل انسان کو، جنہوں نے 20 سال وہاں پہ حکومت کر کے بڑی کامیابی دکھائی تھی، ایوری ون نیو اٹ، تو اس کو معزول کر دینا اور اس کی جگہ بھیج کس کو رہے تھے؟ عبداللہ بن عباس کو، جو ایک عالم آدمی تھے اور ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا ان کام. بالکل سیاست میں کوئی تجربہ نہیں تھا، بالکل کوئی تجربہ نہیں تھا، تو ان کو بھیج رہے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، اور نہ صرف حضرت علی نے ان کو معزول کر دیا بلکہ تمام گورنروں کو معزول کر دیا تھا. بالکل. تو اب یہ ہوا کہ ایک طرف یہ صورتحال تھی، اس سے لوگوں کے اعتماد میں جو حضرت علی کے اوپر ہو سکتا تھا، وہ اس اعتماد میں کمی آئی کہ حضرت علی کر کیا رہے ہیں، یہ کس طرف موو کر رہے ہیں، یہ تو دیکھیں. تو قتل اس قصاص کا مطالبہ ڈیلے کر رہے تھے اور لوگوں کو معزول کر رہے تھے اور نئے لوگوں کو اپائنٹ کر رہے تھے، اور معاویہ جو قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑے ہوئے تھے ان کو معزول کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں معزول نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا میں اپنی سیٹ سے معزول نہیں ہوں گا، لیکن میں لڑوں گا بھی نہیں آپ سے. آپ جب تک معاملات اسٹیبلش نہیں ہو جاتا، آپ اپنے علاقے میں رہیں، میں اپنے علاقے میں رہوں. اب اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ معقول بات اور کیا ہو سکتی تھی جو یہ جو حضرت معاویہ ہم سے کہہ رہے تھے. اور لیکن حضرت علی نے یہ سوچا کہ میری ریٹ چیلنج ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میری بیعت نہیں کرو گے تو میں تم پر حملہ کروں گا. تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اب انہوں نے اپنے دفاع میں وہ سامنے آئے، اور یہ فوجیں، اور پھر یہ صفین کی جنگ ہوئی تھی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو مسئلہ بھی ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ تمام تر معقول ریزنیبل مطالبات اور تجاویز پیش کر کے ایک معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ میری بیعت کرو ورنہ میں آپ کے اوپر حملہ کر دوں. تو اب جب حملہ ہوا تو پھر انہوں نے دفاع میں تلوار اٹھائی. اب اس سے آپ بتائیے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالے آج؟ ہاں، اس بات میں تو آپ کی بات کافی وزندار محسوس ہوتی ہے. چلیے اب 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو آخری کے بس ایک یا دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے نجی جہاد کے اوپر کافی باتیں کی ہیں. اچھا، میں اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں سوال کا، کہ اب میں اردو اور انگریزی پڑھتا ہوں، زیادہ تر انگریزی پڑھتا ہوں. تو انگریزی جو مورخین ہیں، جیسے یہ کتاب ہے دا سورڈ آف اسلام، ابھی ریسنٹلی آئی، بہت مشہور کتاب ہوئی. تو اس میں انہوں نے اسلامی جنگوں کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور ظاہر سی بات ہے فیوریبل ذکر نہیں ہے اس میں. تو کیا آپ دور صحابہ کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں فتوحات کے لیے، چاہے وہ مغل امپائر میں گئی ہو، یا وہ کہنا چاہیے ایران کو جیسے فتح کیا، یا وہاں آذربائیجان تک پہنچے ہیں، تو کیا وہ جنگیں جہاد تھیں؟ اور اگر نہیں تھیں تو کیوں نہیں تھیں؟ یہ آپ کا سوال صحابہ کی جنگوں کو لے کر ہے؟ نہیں، صحابہ کی جنگوں کے بعد دور صحابہ ختم ہو گیا، اب مسلمان پھر بھی فتوحات ان کی جاری و ساری ہیں. وہ اندلس تک پہنچ گئے، اندلس سے بھی خیر بہت آگے نکل گئے، پھر وہ انڈیا تک آ گئے، پھر وہ آذربائیجان کے علاقوں تک پہنچ گئے.
یا موسیٰ بن نصیر جیسے لوگ پیدا ہو گئے, محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہو گئے. تو کیا یہ جنگیں اسلام کا جو جہاد ہے یہ وہ ہیں, یا یہ وہی جنگیں ہیں جس سے جو ہے اس زمانے میں ہر قوم کرتی تھی, جیسا کہنا چاہیے اپنی حکومت ثابت کرنے کے لیے اور اپنی کہنا چاہیے کہ مال غنیمت لینے کے لیے, جیسے برٹش امپائر نے کیا, پورچوگیز نے کیا, اور جو ہے آج امریکہ کر رہا ہے. تو آپ ان کو کس طرح دیکھیں گے, یا ایک عام انسان کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ جی, دور صحابہ کی, بلکہ دور صحابہ کی کے بعد کے یہ جو جنگیں ہیں یہ ساری اسی طریقہ کار کے اوپر مبنی ہیں جس کو جہانگیری کہا جاتا تھا, یعنی کہ اپنی امپائر قائم کرنے کے لیے. اور اس دور کا یہی نام تھا, یہی طریقہ کار تھا کہ جو سلطنت طاقتور ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ کے علاقوں کو بھی اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتی تھی, اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن وہ بھی دیتے تھے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کل وہاں کوئی طاقت اٹھے گی وہ کر لے گی. تو بس اس وجہ سے مسلمانوں نے بھی یہی کیا. ان کا یہ جو اقدامات ہیں وہ دیگر قوموں کے اقدامات سے مختلف نہیں. تو لیکن یہ جہاد بھی نہیں ہے, جیسے مصر فتح کیا تو یہ آپ کے نزدیک جہاد نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ جہاد میں نہیں آتا, یہ جہاد میں نہیں آتا. اچھا, تو اس طرح جیسے آپ نے ایک اور ریولوشنری بات کی تھی جب میں آپ کے لیکچر سن رہا تھا, کہ جو اجتماعی فضیلت ہے وہ انفرادی فضیلت میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. یہ بات مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی صحابہ کی باتوں سے پہلے, لیکن میں اب کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک بات تو طے ہو گئی. اس کے بعد اجتماعی فضیلت انفرادی فضیلت میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. ہاں, نہیں ہوتی جی, کہ جیسے بنی اسرائیل کو کہا, سابق الاولون کو کہا, تو انفرادی فضیلت کا یہ گارنٹی نہیں ہوتی, یہ جماعت کی بات ہوتی ہے. اور پھر آپ نے بات کی ایک نجی جہاد کی, جو کہ امام شامل کا ہو گیا, سید احمد شہید کا ہو گیا, یا یہ کہ ہمارے یہاں جب تنظیمیں شروع ہو گئی ہیں ان کا ہو گیا. تو اس کے لیے آپ نے بتایا کہ جہاد جو ہے وہ کبھی بھی نجی نہیں ہوتا, وہ کسی امام کے انڈر ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو سوال میرے ذہن میں, مجھ جیسے مولدین کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ امام کی پھر ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ جب بھی جتنا میرا مطالعہ ہے لٹریچر کا, تو اس میں امام کی اخلاقی ڈیفینیشن تو موجود ہے, لیکن طاقت کی ڈیفینیشن, کتنا علاقہ اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کی ڈیفینیشن وہ موجود نہیں ہے. اب 10ویں اور 11ویں صدی میں مسلمانوں میں 3 خلافتیں موجود تھیں. ایک خلافت عثمانیہ موجود تھی, ایک خلافت فاطمی خلافت موجود تھی, عباسی خلافت موجود تھی, اور اندلس میں اموی خلافت موجود تھی. تو اگر یہ کوئی جنگ کریں گے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ کس کو جہاد سمجھے گا اور کس کو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ملک لینے کی جنگ سمجھے گا؟ اس میں کس طرح ہم اس کو سمجھیں گے اسلامی پیراڈائم میں؟ آپ نے 2 مختلف سوال کر دیے ہیں, بالکل ہی ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے. ایک یہ کہ فضائل جو ہیں, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جماعت کی فضیلت کو بیان کرتا ہے, جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فضلتکم علی العالمین, یا صحابہ کی جماعت کی فضیلت بیان کرتا ہے, تو اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہوتا کہ ہر فرد جو ہے وہ اس فضیلت کا لازمی حامل ہوگا. افراد جو ہوتے ہیں وہ انحراف بھی کر سکتے ہیں, ان میں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ جو ہے وہ لازم نہیں. اس کی مثال خود قرآن مجید سے ہی میں نے دے دی تھی کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو. یہ سٹیٹمنٹ آ جانے کے بعد غزوہ تبوک میں 3 مخلص صحابہ, جو منافقین تو پیچھے رہ گئے کہ ہم نہیں جانا چاہتے, اور اس کے علاوہ 3 مخلص صحابہ جو تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے بلا عذر, اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا, اور ان کے اوپر ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر باقاعدہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پھر میں نے ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کی. ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا تھا کہ وہ پھر مطلب انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی جب رسول اللہ آئے, مگر پھر بھی ان کی توبہ قبول نہیں کی گئی. یہ دیکھیے آپ ذرا, کافی دنوں کے بعد 50 دن گزر گئے اور ان کی حالت خراب ہوگی. پوری سوسائٹی نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا, حتیٰ کہ ان کی بیویاں ان سے علیحدہ کر دی گئیں, اور تب جا کے پھر انہوں نے جو توبہ کی ہوگی 50 دن, تو اس کے بعد جا کے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کے طبقے کو اللہ نے فضیلت دی تھی وہ ان 3
کے لیے خطرے میں پڑ گئی. اگر یہ اتنی اخلاص کے ساتھ توبہ نہ کرتے تو شاید ملتی بھی نہ. اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ طبقہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے وہ تو معلوم ہی ہے، مگر جب یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یونس توبہ نہ کرتا تو وہی مچھلی کا پیٹ اس کی قبر بن جاتا. تو آپ یہ دیکھیے یہ کیا معاملہ. میرٹ جو ہوتا ہے تو اس بنا پر یہ جو ہمارے ہاں یہ فضیلت کی بنیادوں کے اوپر استدلال کیے جاتے ہیں کہ وہ فلاں غلط نہیں ہو سکتا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوتاہی نہیں ہو سکتی، یا ہم اس کے بارے میں اس کی چیزوں کو جج نہیں کر سکتے کسی قرآن و سنت کے معیار پر یا علم و اخلاق کی بنیاد پر جج نہیں کر سکتے. یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جج کر کے دکھایا کہ میں نے فضیلتیں دے دیں، پھر بھی دیکھیے انڈیویجولس کو ان کی کوتاہیوں کے اوپر میں جج کر رہا ہوں. اسی طرح جو معاملہ ہمارے ساتھ متعلق ہوگا اس میں ہم بھی جج کر سکتے ہیں. اور یہ جج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ججمنٹ کی بڑی بڑی تاکید کی ہے، ہمیں باقاعدہ ٹیچ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اصل معیار علم و اخلاق کو بنانا ہے. اس کے مقابل جو بھی آئے وہ اگر کچھ کوتاہی کر رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید ہوگی، ججمنٹ ہوگی، معیارات کا بھی کمپرومائز نہیں. اور یہی آزمائش تھی مسلمانوں کی کہ ان کے سامنے کچھ بڑی شخصیات کھڑی ہو گئیں جنہوں نے علم و اخلاق کے وہ معیارات پورے نہیں کیے جو کہ قرآن مجید نے دیے تھے. اب ہماری آزمائش تھی کہ ہم شخصیات کے روب میں آ کر ان کی ججمنٹ کو ترک کر دیتے ہیں یا خدا کے دیے ہوئے معیارات کے مطابق ان کے کاموں اور ان کے اقدامات کو جج کرتے ہیں. تو یہ اس میں اکثر مسلمان فیل ہوئے ہیں اور انہوں نے شخصیات کے روب میں آ کر علم و اخلاق کو کمپرومائز کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جواب دہی انہیں کرنی پڑے گی خدا سے. بالکل. تو اب جو دوسرا سوال تھا جی، امام کا ڈیسیجن کس طرح لیں گے کہ جب امام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اخلاقی معیار نہیں بلکہ دنیاوی معیار پہ امام ہم کس کو کہیں گے جس کے پیچھے ہم جہاد کریں؟ جو امام کا لفظ ہے ہماری علمی ڈسکورس کے اندر، اس میں وہ سلطنت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، صاحب اختیار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کسی ٹیریٹری کے اوپر حکمران ہوگا تو یہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. یہ ہوا میں تو نہیں ہو سکتا نا کوئی بھی امام، اس کو لوگوں کے اوپر. جی لیکن وہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ پھر ایک انسان ڈیسائیڈ کس طرح کرے. جیسے کہ میں نے پوچھا تھا کہ 10ویں 11ویں صدی میں 3 خلافتیں موجود تھیں، تینوں دعویٰ کریں کہ ہم خلیفہ ہیں، عباسی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں، اموی بھی ہیں. یہ آج ہمارے ہاں جو ہے، اگر میں اس کو لے کر آؤں پیچھے، تو آج ہمارے ہاں جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، تو وہ بھی ٹیریٹری ان کے پاس بھی، تو کیا وہ جہاد ہے؟ تو پھر ہم کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ ماضی میں کس نے جہاد کی اور کس نے جنگ کی، اور آج کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہے جو جہاد کی کال دے سکتا ہے اور کون ہے کہ نہیں؟ اس میں اکثر ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ نہیں امام کعبہ دیں گے، تو وہ تو آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ علماء جو ہیں ان کا سیاسی استحقاق کوئی نہیں ہوتا، دینی فضیلت سیاسی استحقاق کی بنیاد نہیں بن سکتی. تو پھر فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ یہ بس میرا آخری سوال ہے، بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ کا. کوئی مسئلہ نہیں جی. دیکھیے جی، صاحب اختیار کا ایک پہلے اصول تو یہ ہے کہ صاحب اختیار کا یہ حق ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے. ایک بات یہ. اب صاحب اختیار کون ہوگا؟ جس کو لوگ صاحب اختیار متفقہ طور پر مان لیں یا ان کی اکثریت اس کو اپنا صاحب اختیار مان لے، وہ ان کا حکمران یا امام ہوگا. اب اگلی جو چیز ہے وہ ہے حالات. رسول اللہ کے بعد مسلمان ایک کمیونٹی تھے، چنانچہ ان کے ہاں ایک امام منتخب ہوا. اس میں دیکھیے پہلے امام کو بھی مسائل پیش آئے، اس بغاوتیں ہو گئیں حضرت ابو بکر صدیق، اور انہوں نے دوبارہ سے اسٹیبلش معاملے کو کیا. پھر حضرت علی کو بھی مشکلات پیش آ گئیں اور پھر وہ معاملہ کلمینیٹ ہوا حضرت معاویہ کے دور میں. یعنی حضرت علی کو اب عراق والے اپنا امام مان رہے تھے اور حضرت معاویہ کو اہل شام والے اپنا امام مان رہے تھے. تو چنانچہ اگر کوئی جنگ بھی کرنی پڑتی بازنٹائن کے ساتھ تو حضرت معاویہ کی قیادت میں اہل شام جا کے ان سے لڑتے، اور حضرت علی جو تھے انہوں نے بھی سندھ وغیرہ میں کچھ جہاد کیے تھے.
لوگ ان کے قیادت میں وہاں جا کے لڑے یا ان کے حکم پر وہاں جا کے لڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی چیزیں پھر حالات سے طے ہوتی ہیں. اگر ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنا امام مان لیا اور وہ اب بادر نہیں کر رہے کہ ان سرحدوں سے باہر کو جو ہے اس والے کو بھی ہم اپنا امام مانیں نہ مانیں, تو اب جس علاقے میں ان لوگوں نے اپنا امام ایک آدمی کو مان لیا ہے تو وہ ان کا امام ہے. تو بعد میں کیا ہوا کہ سلطنتیں خلافتیں تقسیم ہو گئیں, اس کا یو کانٹ ہیلپ اٹ. اب قومی ریاستوں کا دور آ گیا, تو اب وہ ساری سپلٹ ہو گئی ہیں. تو یہ تو لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے نا کہ وہ کس ٹیریٹری میں کس کو اپنا متفقہ امام مانتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اگر ایرانی جو ہیں اپنے مذہبی یا اپنے ملکی رہنما کی کال پہ نکلتے ہیں تو وہ ان کے لیے جہاد مانا جائے گا, لیکن وہ ہم پہ نافذ نہیں ہوگا. چلیے وہ تو شیعہ اگر کوئی ہم پہ نہیں ہوگا. جی بالکل. یہ تو وہ تو پھر وہ حدیث کا آپ کیا کریں گے کہ ایک مسلمان کی مثال تو ایک عمارت جیسی ہے کہ وہ ایک جسم جیسی ہے کہ کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے. تو اس کا جو ہمیں بتایا جاتا ہے امت مسلمہ جو ہے وہ تو پھر کہیں نہیں ہوئی. یہ اخوت کا معاملہ ہے, یعنی کہ ایک مسلمان سے ہمارا رشتہ اخوت کا رشتہ ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا, جیسے تمام انسانوں سے ہمارا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے, ان کی تکلیف پر بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں سے ہمارا دوہرا رشتہ ہو جاتا ہے, انسانیت کا بھی اور دین کا بھی, تو اس سے ہمارا احساس زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اخوت کی بات ہو رہی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل یونٹ کی بات ہے کہ ایک ان کی یہ سیاسی اکائی بھی بن جائے. تو سیاسی اکائی مسلمان تو کبھی ایک سیاسی اکائی کبھی بھی نہیں رہے ہیں. یہ زبردست بات ہے. یہ میں ہمیشہ تاریخ پڑھتے ہوئے یہی دیکھتا تھا کہ مسلمان کبھی ایک رہے ہی نہیں ایز اے سیاسی یونٹ, وہ کبھی نہیں رہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ اور پوری دنیا پہ خلافت, اس میں پھر امام مہدی اور وہ سب چیزیں. تو خیر تھینک یو سو مچ. یہ بات بالکل واضح کرتی ہے. اچھا دیکھیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ مجھے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں تو ایک وقت میں 4 5 خلافتیں بھی قائم ہو گئی تھی, مسلمان کبھی متحد نہیں رہے. یہ ایک یوٹوپیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھی نے سیاسی طور پر متحد ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہوئے تو کوئی بری بات ہے. یہ بری بات کیسے ہے؟ ایک علاقہ ہے, دوسرا علاقہ اس سے کتنی دور ہے, ان کی کلچرل ڈفرینسز ہیں, لینگویج کے ڈفرینسز ہیں, رسم و رواج الگ ہیں, پسند ناپسند الگ ہے. تو صرف اس بنا پر کہ وہ دونوں ایک خدا اور ایک نبی کو مانتے ہیں اب سیاسی اکائی بھی بن جائیں, یہ کیوں ضروری ہے؟ تو ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باؤنڈ نہیں کیا تھا کہ سارے دنیا کے مسلمان مل کر ایک خلافت کے نیچے آ جائیں. یہ تو بعد کے جو ہے وہ کالونیلزم کے زمانے کے رد عمل میں مسلمانوں کے ہاں یہ آئیڈیا آیا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی اتنی عظیم امپائر قائم کر لی ہیں ہم بھی کر لیں. اور پھر لیگیسی بھی تھی, یعنی مسلمانوں نے خلافت کے زمانے میں بہت 3 براعظموں کے اوپر قائم بھی کی تھی. تو اب انہیں لگا کہ ہمیں اب دوبارہ یہ کام کرنا چاہیے. اچھا, وہ جو خلافتیں قائم ہوئی تھیں وہ تو حالات کے نتیجے میں نیچرلی ایوالو ہوئی تھیں, اب ختم ہو گئی تھیں. تو یہ آئیڈیالوجیکلی ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو کہ نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. چلیے عرفان صاحب, بہت 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 شکریہ, آپ نے اتنا زیادہ وقت دیا مجھے. سوالات ابھی بھی بہت باقی ہیں لیکن اب 2 گھنٹے ہونے والے ہیں. امید ہے کہ سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہوں لیکن کم سے کم انسان ضرور بن جائیں گے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, بہت بہت نوازش. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو.